बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत वाला है। ये FM 93 मीर पर की आवाज़ है। मुझे महबूब काकड़ भी कहते हैं और आज मेरे साथ दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ हिना इजाज और आप सुन रहे हैं मीरपुर टुनाइट प्रोग्राम। हाँ जी बिल्कुल, मीरपुर टुनाइट में आज हमारा मौजू बड़ा प्यारा है, जमहूरियत और हम। जमहूरियत और हम, जमहूरियत बड़ा प्यारा नाम, बड़ा अच्छा एक मौजू, एक बड़ा सिलसिला। आज दुनिया में सामने मोहतरम हर जगह पर जमहूरियत के राग अलापे जा रहे हैं। जमहूरियत जमहूरियत खेल खेला जा रहा है। यूरोप में, अरब मालिक में, यहाँ पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, यानी कि गर्ज दुनिया के हर कोने कोने में जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। जमहूरियत है क्या चीज? जमहूरियत किस शय का नाम है, किस चीज का नाम है, किस चीज के साथ खाई जाती है ये जमहूरियत? क्या रंग दिखा रही है ये जमहूरियत? है क्या चीज ये? आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं। सामने मोहतरम, आज मेरी खुशकिस्मती मेरे प्रोग्राम में यानी कि मीरपुर टुनाइट में हमारे इंतहाई काबिल कदर मेहमान घरामी स्टूडियो में तशरीफ ला चुके हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद मेहरबान, जो एक हालात हाजरा पर गहरी नजर रखते हैं और करंट अफेयर्स के प्रोग्राम बड़े गौर से सुनते हैं, देखते हैं और एक अच्छा विजन रखते हैं। और उनके साथ एक ऐसी शख्सियत मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं, मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहा हूँ। लेकिन यह है कि मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि आज मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं और इनके साथ बातचीत होगी, बहुत सारी रहनुमाई हमें मिलेगी जमहूरियत के हवाले से। मेरा मतलब है जनाब जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल मजीद मलिक, आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस, आजकल यहाँ मीरपुर में मौजूद स्टूडियो में तशरीफ ला चुके हैं। और मुमताज सहाफ़ी और आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर राजा जुल्करनैन साहब के प्रेस सेक्रेटरी जनाब राजा हबीबुल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों को अपने प्रोग्राम मीरपुर टुनाइट में खुश आमदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया आप तीनों साहिबान का, आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो सामने मोहतरम, आप भी प्रोग्राम में शिरकत कर सकेंगे, किस तरह प्रोग्राम में शामिल होंगे, लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर होगी, दरखास्त होगी कि आप प्रोग्राम में जरूर शामिल हों, क्योंकि आपके शामिल होने से ही बात बनेगी। तो इस वक्त हमें न सिर्फ यहाँ मीरपुर या गिरदनवाह में सुना जा रहा है, बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हमें सुना जा रहा है। कैसे सुना जा रहा है, कैसे आप पार्टिसिपेट करते हैं, इन आपको बताती हैं। जी बिल्कुल, आज का हमारा टॉपिक है जमहूरियत और हम। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं, जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा और मैसेजेस, कॉल्स एंड फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका बहुत ही आसान सा है। अपने मोबाइल के राइट न्यू मैसेज ऑप्शन पर जाकर 93 लिखें, उसके बाद अपना नाम, मकाम और पैगाम लिखें और इस मैसेज को सेंड कर दें 4471 पर। इसके अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं कॉल करके। लाइव कॉल्स आपकी शामिल की जाएंगी। लाइव कॉल करने का तरीका, नंबर मैं आपको बता देती हूँ। नंबर है 927059 और मीरपुर का एरिया कोड है 05827। ये उन लोगों के लिए है जो कि मीरपुर के बाहर से ज्वाइन करेंगे या कि मोबाइल फोन यूज करेंगे। इसके अलावा फेसबुक पर जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं www.facebook.com/FM93 मीरपुर पर, वो हमारी ID FM 93 मीरपुर पर ही कमेंट करेंगे। इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग पर हमें सुना जा रहा है www.fm93mirpur.com पर। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन सामने मोहतरम, मैंने आपसे फिर एक वही दरखास्त करनी है कि आपने प्रोग्राम में जरूर शामिल होना है। 927059 927059 ये हमारा नंबर है, आप डायल करके इसमें जरूर शामिल हो सकते हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो घड़ी के मुताबिक 6:09 हुआ चाहते हैं और ये प्रोग्राम ठीक 8 बजे तक जारी रहेगा। और जानते हैं कि महीने में प्रोग्राम हो रहे हैं, पूरा महीना प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन हर सैटरडे शाम 6 बजे ये प्रोग्राम होता है मीरपुर टुनाइट और इसमें हम मुख्तलिफ मौज़ूआत, मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने इस मौजू को अपने मौजूद मेहमान जनाब राजा हबीबुल्लाह साहब से कि राय साहब, पहले तो एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप तशरीफ लाए प्रोग्राम में। आज दूसरी बार हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं। थैंक यू। लेकिन पिछली बार भी हमें बड़ा मजा आया था, आपके ख्यालात, आपकी बातें सुनकर, आपकी मोहब्बत। तो आपसे शुरू करते हैं, ये बताइए कि ये जमहूरियत क्या चीज़ है? जमहूरियत तो जी बेसिकली जो है वो नाम है लोगों की राय के इतराम का, जी, कि उनकी जो मेजॉरिटी है वो जो भी कोई फैसला करती है उसका इतराम किया जाए। जमहूरियत सिर्फ ये नहीं है कि वो
صرف وہ اسے آپ ایک اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی ملک ہے، اس میں یہ جمہوریت میں سمجھتا ہوں گھر میں بھی ضرورت ہے اس کی، جمہوریت کی جو ہے ہمارے سوسائٹی میں بھی ضرورت ہے، ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کی ضرورت ہے. لیکن بدقسمتی سے اس مملکت کے قیام کے فوراً بعد جو اس کے بانی تھے ان کی رحلت ہو گئی. پھر ہمارا آئین جو ہے وہ بڑا 47 میں ملک بنا، پھر 56 میں ایک آئین بنا، پھر 62 میں بنا، پھر 73 میں بنا. اس میں پھر کئی ترامیم ہوئیں، پھر مارشل لا کا کئی دفعہ جو ہے وہ نزول ہو چکا ہے. وہ جو جمہوریت کا پودا تھا وہ اسے ابھی تک وہ تناور درخت جو ہے وہ نہیں بن سکا. اور پبلک بھی جو ہے وہ اس طرح کی ان بیچاروں کو آزادی نہیں ہے ایک سینس میں کہ جب تک تعلیم نہیں ہوگی عام، جب تک لوگ غربت جو ہے اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکیں گے تو کس طرح وہ اپنی رائے میں آزاد ہو سکتے ہیں؟ کس طرح وہ جب وہ دماغ کے بجائے پیٹ سے سوچیں گے تو وہ پھر وہ صحیح لوگوں کو کیسے چوز کریں گے؟ ملک صاحب، جمہوری دور میں ذہن سے سوچا جاتا ہے یا پیٹ سے سوچا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، پہلے میں یہ بتاؤں کہ جمہوریت جو ہے اس کو آپ تاریخ کے کنسیپٹ میں دیکھیں. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ابتدائی دور میں طاقت جو ہوتی تھی وہ لوگوں پر حکمرانی کرتی تھی جی، اور طاقت کا نام بادشاہت تھا جی، طاقت کا نام آمریت تھا، طاقت کا نام ڈکٹیٹرشپ تھا جی. تو جب آپ کا موضوع یہ ہے کہ جمہوریت اور ہم جی. سے مراد یہ ہے عوام جی. لوگ. ہر ریاست میں حکمران بھی، حکومت بھی ہوتی ہے، عوام بھی ہوتے ہیں، زمین بھی ہوتی ہے جی. تو جو نظام قائم کیا جاتا ہے اس میں اس کی جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ بادشاہت کے مقابلے میں جمہوریت جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکمران اوپر بیٹھے ہیں، حکومت جو بیٹھی ہے، جو اس میں لوگ ہیں وہ جواب دہ ہیں عوام کے سامنے جی، نہ کہ عوام جو ہیں وہ جواب دہ ہوں کسی حکمران کے سامنے جی. جب عوام حکمران کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں تو وہاں اس کو بادشاہت کہتے ہیں، آپ آمریت کہتے ہیں جی. تو یہ پہلی اصطلاح جو ہے اس کی جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے جی. اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ پیٹ سے یا دماغ سے سوچتے ہیں. اس کا تعلق پیٹ سے بھی ہے جی. دل سے بھی ہے، زبان سے بھی ہے، دماغ سے بھی ہے جی. دماغ سے اس لحاظ سے ہے کہ پہلے تو آپ سمجھنا پڑتا ہے کہ آپ ہیں کیا جی، آپ کی اپنی اہمیت کیا ہے، حیثیت کیا ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے جی. تو پھر جو آپ کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو اپنے تشخص جس کا نام انسانیت ہے یا انسان ہے، جس کو تو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات میں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کی جو اہمیت ہے اس کا احساس ہونا چاہیے. اور وہ احساس جو ہوتا ہے وہ ذہن سے ہوتا ہے. پھر وہ ذہن جو ہے وہ ڈلتا ہے دل میں جی. دل جو ہے اس کے اندر یہ نئی سوچ پیدا ہوتی ہے، دونوں میں آپس میں مل جاتے ہیں. تو اس کے بعد پیٹ جو ہے جب تک اس میں سکت نہ ہو جی. طاقت یا توانائی نہ ہو، وہ خون پیدا نہ کرے، دماغ کام نہیں کر سکتا ہے، دل کام نہیں کر سکتا ہے. تو یہ تینوں آپ میں لازم ملزوم ہیں. یعنی کہ یہ چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہیں. یعنی کہ جمہوریت، جمہوری دور، جمہوریت یہ ایک نظام کا نام ہے. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر محمد مہربان صاحب، کہ یہ اس وقت دنیا میں کتنے نظام اس وقت رائج ہیں اور دنیا ان پہ چل رہی ہے؟ کیا خیال آپ کا؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں جمہوریت کے بارے میں تھوڑا سا یہ بیان کرتا چلوں جی، کہ سب سے پہلے جو جمہوریت کا کنسیپٹ ہے یہ یونان سے چلا ہے جی. اور یونان کے ایسٹ اور ویسٹ میں ایران اور روم تھے، اور ان دونوں میں شہنشاہیت تھی جیسے ملک صاحب نے کہا جی. اور جو یونان ہے وہاں میں ان ریاستوں میں ڈیموکریسی تھی، جمہوریت تھی جی. تو اس پہ بہت سا کام کیا ارسطو نے جی. انہوں نے ان کی بڑی مشہور کتابیں بھی آئی ہیں اس پہ، دی اسٹیٹس مین اینڈ دی لاز جی. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ان کی کتابیں ہیں جی. تو اصل میں جو ہے وہ دنیا میں شروع سے مختلف نظام آتے رہے ہیں. ایک تو ہے شہنشاہیت جس کو آپ بادشاہت کہہ سکتے ہیں ٹھیک. اور اب بھی آپ دیکھیں سعودی عرب میں بادشاہت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک بادشاہی نظام ہے، خاندانی بادشاہت کا نظام ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ کہیں پہ ڈکٹیٹرشپ بھی ہے، جیسے پاکستان میں بھی کافی عرصہ یہاں فوجی آمروں نے حکومتیں کی جی. جس کو ہم ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ جمہوریت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغربی دنیا میں یعنی کہ جمہوریت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے
اور بادشاہ تھے. یعنی کہ 3 نظام اس وقت. جی ہاں, میرے خیال میں 3 نظام ہیں اس وقت. ملک صاحب, اگر ہم موازنہ کریں, یہ شاید میں بہت جلدی سوال کر بیٹھا ہوں, لیکن بہرحال اگر ہم موازنہ کریں کہ جو یورپ میں جمہوریت ہے, جو اس وقت مڈل ایسٹ میں جمہوریت ہے, یہاں ہمارے پاکستان یا ہندوستان میں جمہوریت ہے, کیسا آپ تقابلی جائزہ کیسا پیش کریں گے؟ کہیں پہ جمہوریت ہے؟ بات یہی کہ جمہوریت جو ہے یہ ایک سوچ کا نام ہے اور ایک طرز حکومت کا نام ہے. اس میں کمی بیشی یا درجے جو ہیں وہ کم زیادہ ہو سکتے ہیں, لیکن بنیادی طور پر جمہوریت جو ہے نا, اس کا تعلق جو ہے وہ انسانی فلاح سے ہے, فلاح و بہبود سے ہے. جب تک آپ فلاح و بہبود کی بات نہیں کریں گے تب تک آپ جمہوریت کو کہیں اس کی نشاندہی آپ کو نہیں ملے گی اس میں. تو جب ہم یورپ کی بات کرتے ہیں, اس کی نشاندہی کرتے ہیں, تو اس میں جو ہمارے لیے پرکشش چیز ہے وہ صرف نظام حکومت نہیں ہے, بلکہ اس نظام حکومت کے جو اثرات ہیں, جس کو آپ فلاحی ریاست کہتے ہیں, وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہے, عوام کے سہولتیں جو ہیں ان کا احساس ہوتا ہے. وہاں پر لوگ جو ہیں وہ سروس کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, حکمرانی نہیں کرتے ہیں. ہمارے یہاں جو تصور ہے, چونکہ ہم لوگ جلدی جلدی آزاد ہوئے ہیں, ایک قانونی تھی ہندوستان, تو ہمارے ہاں جو بنیادی طور پر ذہنوں میں تصور ابھی چلتا ہے وہ حکمرانی کا چلتا ہے. یہاں پر جمہوریت کو ہم حکمرانی کہتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ عوام کے پاس جاتے ہیں, ووٹ لیتے ہیں, ان کی رائے لیتے ہیں اور منتخب ہوتے ہیں, جب وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں یا حکومت میں جاتے ہیں تو پھر وہ اوپر سے حکم چلاتے ہیں. سب سے بڑا فرق تو یہ ہے کہ یہاں ہمارا ذہن جو ہے اس کے اندر حاکمیت ہے. یورپ جو ہے اس کے ذہن کے اندر حاکمیت نہیں ہے, وہاں عوامی خدمت ہے. اور آپ دیکھیں اسکینڈینیوین کنٹری میں وہ وہاں جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کو کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا ہے, اور وہاں تو وہ لوگ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ سائیکل پہ جاتا ہے شاپنگ کرنے کے لیے. اور آپ یہ تھوڑا سا میں آپ کو مقامی حوالہ دیتا ہوں, میں آج یہاں میرپور میں تھا تو ہمارا پرائم منسٹر یہاں پر تھا, اس کے جناب 50 گاڑیوں کا پروٹوکول یہاں چلتا ہے. تو یہ پروٹوکول جو ہے یہ کانسیپٹ ہے اصل میں کلونیلزم کا. تو ہمارے ہاں کلونیلزم کانسیپٹ جو ہے وہ موجود ہے, یہاں خدمت نہیں ہوتی ہے. پاکستان میں یہی حال ہے, پاکستان سے بہتر جمہوریت جو ہے ہندوستان میں ہے, اور ہندوستان میں حالات جو ہیں وہ بڑی بہتری کے ساتھ چل رہے ہیں. وہاں پر ابھی جو ہندوستان کی پارلیمنٹ قانون بنا دی جس کو اوپر سے اپر ہاؤس جو ہے اس نے ریجیکٹ کر دیا ہے, ان نے 60% جو آبادی ہے ان کے لیے وہاں جو سبسڈی دی ہے خوراک کے لیے, آٹے, چاول اور چینی اور گھی میں حیران ہوا دیکھ کر, جس میں کہ آٹا جو ہے 2 روپے کلو ملے گا, چاول جو ہے 3 روپے کلو ملیں گے, چینی ایسے ملے گی. تو یہ سوچ دیکھیں آپ, وہاں جمہوریت کی سوچ ایک ہے کہ جو غریب عوام ہیں ان کو سستی چیزیں ملنی چاہیے. تو اصل میں یہ تصور ہوتا ہے, جو لوگ عوام سے ایک رائے لے کر ان کی مدد سے جو ہم جاتے ہیں حکومت کے گھر میں, تو وہ عوام کا ہی خیال کرتے ہیں, عوام کی ہی خدمت کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو سسٹم ہے ابھی اتنا پختہ نہیں ہے, بہت کمزور ہے. اس لیے ہمارے ہاں جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے وہ تو پہلے تو وہ اپنے جناب پروٹوکول کا خیال کرتی ہے, پھر جھگڑے پڑتے ہیں وزارتوں کے اوپر کہ آمدن کس میں کم ہے کس میں زیادہ ہے, پھر اختیارات کے اوپر جھگڑا پڑتا ہے. تو اصل میں ان ملکوں میں جہاں ہم رہتے ہیں یہاں تو جو حکمرانی ہے وہ تو بیوروکریسی کرتی ہے. جو اوپر سیاستدان بھی جاتے ہیں, پارلیمنٹ میں جاتے ہیں یا وزارت میں جاتے ہیں, وہ ہوتے تو بیچارے کورے ہیں, جب ان کو سمجھ آتی ہے ان کی ٹائمر پوری ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ مثالی جمہوریت نہیں ہے, اسے آپ کمزور جمہوریت کہہ سکتے ہیں یا ایک سیمی جمہوریت کہہ سکتے ہیں. لیکن یورپ کے مقابلے میں اور بالخصوص اسکینڈینیوین کنٹری کے مقابلے میں جہاں ویلفیئر اسٹیٹس ہیں یا برطانیہ جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے اس کے مقابلے میں تو ہم بہت پیچھے ہیں, ابھی سالوں پیچھے ہیں. جی سامعین محترم, اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام میرپور ٹونائٹ, مجھے محبوب کاکڑوی کہتے ہیں, اور اس وقت میرے ساتھ ہیں ہینا. ہینا ایک دفعہ پھر بتا دیں کہ ہمارے جو سامعین ہیں کس طرح پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. بالکل, آپ لوگ 4471 پر SMS کر سکتے ہیں کہ فی الحال انٹرنیٹ کی پرابلم ہے. جی اوکے, انٹرنیٹ کی کچھ پرابلم نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, چھوڑیں چلیں. جی ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے بڑے معزز مہمان اور انٹرنیشنل ڈیموکریسی ایکسپرٹ جناب ظفر اللہ خان لائیو ہمارے ساتھ موجود ہیں, آل دی وے فرام اسلام آباد. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم خان صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک تھی, بہت شکریہ. مہربانی سر, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت FM 93 میرپور کو دیا. آج ہم بات کر رہے ہیں سر جمہوریت اور ہم, یہ ہمارا موضوع ہے. اور اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمانان گرامی موجود ہیں. آپ نے ہمیں وقت دیا, ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ. میرا سوال آپ سے یہ ہے سر
یہ بتائیے کہ جمہوریت اصل میں کس چیز کا نام ہے, یہ ہے کیا چیز؟ پہلی بات تو یہ کہ شکریہ کہ آپ نے بات آگے بڑھانے کا موقع دیا. جمہوریت ایک سطح پہ ایک تصور ہے, ایک رویہ ہے, ایک کلچر ہے, اور دوسری سطح پہ یہ ایک انداز حکمرانی کو بنانے اور اگر آپ اس سے گھبرا جائیں یا پریشان ہو جائیں تو اس سے نجات لینے کا راستہ بھی ہے. جی. اب جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں, رویے کی بات کرتے ہیں, تو مثلاً کلاس میں ایک آپ نے مانیٹر چننا ہے. جی. اگر ٹیچر خود نامزد کر دے کہ یہ فلاں بچہ مانیٹر ہے تو اسے آمریت کہیں گے. جی. اگر سارے بچے مل کے فیصلہ کریں گے ان کا لیڈر کون ہونا چاہیے, وہ ایک جمہوری رویہ ہوگا. لیکن ہمارے ملک میں کیونکہ جمہوریت رویے کے طور پہ اس لیے نہیں آئی کہ ہمارے قوم کے کلاس رومز میں, اگرچہ ہر بچہ خوش قسمت نہیں ہے کہ کلاس روم تک پہنچے, وہاں جو سب سے زیادہ بات ہوتی ہے وہ ہے کیپ کوائٹ, خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ. جی. جمہوریت وہ رویہ ہے کہ جس میں خاموش ہو کے نہیں بیٹھا جاتا بلکہ اپنی رائے کا اظہار کیا جاتا ہے, اپنی نقطۂ نظر سامنے لایا جاتا ہے. اور پھر جب یہ کلچر میں ڈلتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیتنے والا یا اونچی آواز والا نہیں جیتتا بلکہ چھوٹی اور دھیمی آواز والے اور ہارنے والوں کو بھی زندہ رہنے کا حق ہوتا ہے. تو اس سے معزز دنیا میں انسانی حقوق کا کلچر کہتے ہیں کہ ان پہ جس میں اقلیتوں کی مختلف رویے رکھنے, سوچوں کے حوالوں سے ان کے تحفظات ہوتے ہیں, ان کے لیے ایک محفوظ ماحول ہوتا ہے. جہاں تک یہ حکومت کی بات ہے تو پیریوڈک الیکشنز کے ذریعے کہ ایک معین شدہ دورانیے کے بعد الیکشنز ہوں اور اس میں آپ حکومت چنتے ہیں اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے بھی رہتے ہیں. جی. لیکن ایک تبدیلی کا امکان بھی جمہوریت کے تصور میں ہے کہ آپ نے اگر کسی کو غلط چن لیا ہے جو آپ کی توقعات پہ پورا نہیں اترا, آپ اس سے نجات لے سکتے ہیں, اور اگر آپ کے امیدوں کے اوپر کوئی پورا اترا ہے تو اسے دوبارہ منتخب کر سکتے ہیں. میں تو اسے اس انداز میں سمجھتا ہوں. خان صاحب یہ کہیے کہ اس وقت دنیا میں کہیں پر جمہوریت نام کی کوئی چیز یا کوئی نظام موجود ہے؟ دیکھیں دنیا میں وہ کیا کہتے ہیں کہ پرفیکٹ ہر چیز ہوتی تو وہ اس کا تصور الہامی کتابوں میں فرشتوں کی بستیوں اور آسمانوں پہ ملتا ہے. انسان آگ, پانی, مٹی, ہوا کا مرکب ہے. ان عناصر کے اندر فطرت یہ ہے کہ یہ سارے ایک دوسرے کی ضد ہیں. تو وہ جمہوریت کو بھی یہ کہتے ہیں کہ 49 اگر دوسری طرف بھی ہوں تو 51 کو آگے بڑھنے کا. دنیا کے 193 ممالک ہیں, ان میں سے ہم نے دیکھا ہے کہ کم از کم جسے ایک ریچول جمہوریت کہتے ہیں کہ جس میں پیریوڈک الیکشنز ہوں. مثلاً آج جنوبی ایشیا کے سارے ممالک ریچولسٹکلی ڈیموکریسی ہیں. عرب دنیا میں بھی آ رہی ہے وہ جسے عرب اسپرنگ کہتے ہیں کہ وہاں بھی لوگ جو 30, 35, 40 سال کی آمریتیں اور بادشاہتیں تھیں ان سے نجات لے رہے ہیں. آئیڈیل جمہوریت تو پھر جامد ہو جائے گی بات, لیکن ہاں سکنڈینیویا ہے, آپ اسے دیکھیں کہ وہاں کی ہیومن انڈیکس کیا ہے, وہاں لوگوں کی شمولیت کیا ہے. سوئٹزرلینڈ ہے جہاں پہ کنٹون لیول پہ لوگوں کو میٹنگ کر کے اپنی رائے دینے کا حق ہے. تو ان ممالک جہاں پہ ایسی آزادیاں ہوں, شہریوں کی آواز شامل ہو, آپ اگر ان کے انسانی ترقی کے بھی اور معاشی ترقی کے بھی انڈیکس دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جمہوریت جب کام کرتی ہے تو بہت بہتری آتی ہے. جی, اپنے گھر کی ذرا بات کرتے ہیں. ظفر اللہ خان صاحب یہ کہیے کہ ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے؟ ہمارے ہاں تو دیکھیں نا جی, ہر 2 سال کے بعد ہم بچے کو کہتے ہیں, 4 مہینے کے بچے کو کہ جاؤ 100 میٹر کی اسپرنٹ لگا کے آؤ. جی. ہمارا المیہ یہ رہا ہے کہ یہ ملک ایک جمہوری سفر کے نتیجے میں 1946 کے انتخابات ایک سیاسی پارٹی پاکستان اس وقت جو آل انڈیا مسلم لیگ اور کانگریس, ان کے نقطہ نظر میں جو اختلاف تھا اس کے نتیجے میں ملک پیدا ہوا. پارلیمانی اداروں نے آپ کی آزادی سے 4 دن پہلے پاکستان کے پارلیمنٹ نے کام شروع کیا. 11 اگست کو ویژن بھی ملا, لیکن اس کے بعد ہمارا سفر ہے کہ وہ دائروں کا سفر ہے. ہر 10 سال کے بعد ایک ایسی آمریت آتی ہے جو 10 سال نبھا جاتی ہے, جبکہ جمہوریت 10 سال پورے بھی کرتی ہے تو اسے 4 ٹکڑوں میں بانٹا ہوا ہوتا ہے. ہمارا ابھی ہم نے جمہوریت کا ثمر آدھا دیکھا ہے. ہم لوگوں کو ووٹ ان تو کرتے ہیں, اس میں بھی کچھ فرشتے حصہ ڈال دیتے ہیں, لیکن آج تک ہم نے کسی کو
کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ آؤٹ نہیں کیا. جس دن ہم وہ کریں گے تو پھر جو یہ آج کی عادت ہم پہ مسلط ہے یہ ڈائناسورس کی طرح یا ختم ہو جائے گی یا ریفارم ہو جائے گی. اب تو یہ ہر 10 سال بعد سیاسی ہیرو بن جاتے ہیں. ابھی ہمارا قربانیوں کا سفر ہے. ابھی جمہوریت پرفارمنس بیس نہیں بنی پاکستان میں. جی سر یہ کہیے کہ جو جمہوریت ہے یہ ایک معاشرے میں تبدیلی کیسے لا سکتی ہے اور اسپیشلی ایک پڑھی لکھی سوسائٹی میں اور خاص طور پر پاکستان میں؟ دیکھیے جہاں تک ہے نا پڑھا لکھا ہونے کا وہ جو فارمل اسکولنگ یہ بات اس وقت بھی سامنے آئی جب قائد اعظم بانی پاکستان گئے ہوئے تھے اسکول میں کانفرنس میں. تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ آپ جن آزادیوں کا انداز حکمرانی کی بات کر رہے ہیں آپ کے سوسائٹی تو بڑی اور طرح کی ہے جہاں نہ تعلیم ہے بلکہ فیوڈلزم ہے اور تمام. ان کا جواب بڑا تاریخی تھا کہ جس وقت برطانیہ نے اپنا جمہوری سفر شروع کیا تھا وہاں راٹ اینڈ باروز ہوتی تھی یعنی کہ لوگوں کو ووٹ کا حق بھی ان کی جائیداد کے ساتھ منسلک ہوتا تھا. ہم اکثر کہتے ہیں نا خواتین کو حق وہاں بہت بعد میں ملا. اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ خواتین کے خلاف تھے. خواتین کا رائٹ ٹو پراپرٹی نہیں تھا تو اس ناطے سے تھا. تو تعلیم ہو تو فائدہ مند ہے لیکن جس معاشرے میں پڑھے لکھے جاہلوں کی تعداد زیادہ ہو کیا اس میں ہم آپ کے ملک میں جو جمہوریت سے نفرت کرنے والے طبقات ہیں انہوں نے جھوٹی سچی ڈگریاں لے رکھی ہیں اور جو غریب آدمی ہے انڈیا ہو پاکستان ہو اور جو خطے کے ممالک ہیں یہاں جمہوریت پری کنڈیشن اور آؤٹ کم ڈیبیٹ کو ڈیفائی کرتی ہے کیونکہ انٹرسٹ آرٹیکولیشن کا ریاست کے وسائل سے کچھ حصہ لینے کا اگر کوئی چھوٹی سی کھڑکی دروازہ ہے تو وہ جمہوریت ہے. ورنہ آمریت میں پی سی او جج بھی مل جاتے ہیں پپیٹ پولیٹیکل پارٹیز بھی مل جاتی ہیں 8-10 سال بھی گزر جاتے ہیں لیکن عوام کو کچھ نہیں ملتا. ٹھیک. اچھا خان صاحب یہ کہیے کہ اسلام میں جمہوریت کا کیا تصور ہے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیں اسلام مذہب ہے جمہوریت ایک انداز حکمرانی ہے لیکن اگر آپ اسلامی تعلیمات میں سے لیں تو جو مشاورت کا کنسپٹ ہے کنسلٹیٹو پروسیس تو آپ الیکشن کو کنسلٹیٹو پروسیس کہہ سکتے ہیں. اگر آپ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام پڑھیں علامہ اقبال کی جو ہمارے قومی شاعر ہیں تو انہوں نے تو بلکہ جو اجتہاد کا بھی ماڈرن مثلا نئے قوانین کیا ہوتے ہیں کہ معاشرے میں کچھ مسائل ساتھ اٹھاتے ہیں ان کے سرباب کے لیے آپ قوانین بناتے ہیں ضابطے بناتے ہیں ادارے بناتے ہیں اور یہی مذہب کا تصور ہے جو اجتہاد کا ری انٹرپریٹنگ اکارڈنگ ٹو دی کنٹمپریری ریکوائرمنٹ. تو انہوں نے بلکہ اپنے اس ایک مقالے میں لکھا کہ دور جدید میں پارلیمان جو کہ قوم کی اجتماعی دانش اور ذہانت کی مثال ہو سکتی ہے وہ اجتہاد بھی کر سکتی ہے. تو اسلام میں نفی نہیں ہے جمہوریت کی. یہ ہمارے چند اور پھر اسلام میں بھی ہم نے خلافت کا دور بھی دیکھا ملوکیت کا دور بھی دیکھا. آپ کس نظام کو کہیں گے کہ یہ خالص اسلامی ہے اور یہ ناخالص اسلامی ہے. تو جمہوریت جس طرح مثلا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میری امت کی اکثریت غلط نہیں ہو سکتی تو اکثریت جب جمہوریت میں بھی اکثریت کا فیصلہ غالب ہوتا ہے تو یہ بہت سارے آپ نکات نکال سکتے ہیں لیکن دیکھیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی اس کے اوپر کوئی عرصے آخر کے طور پہ کیا گواہی موجود ہے تو میں ریلیجس اسکالر نہیں ہوں. اچھا خان صاحب یہ جو معاشرے میں ایک جمہوری عمل ہوتا ہے کیا اس سے تبدیلی آ سکتی ہے معاشرے میں اور تشدد اور لڑائی جھگڑا اگر کیا جائے تو اس سے تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ کون سا راستہ بہتر ہوتا ہے؟ میرے خیال ہے جو تبدیلی صرف جمہوریت سے ہی لائی جا سکتی ہے. تشدد تو تباہی اور بربادی کی مثال ہوتی ہے اور آج خاص طور پہ جس تنوع کے معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور ہر شخص مثلا کوئی اپنی اکنامکس کے حوالے سے کوئی اپنے آئیڈیاز کے اعتبار سے کہیں میجورٹی ہوتا ہے کہیں مائنورٹی ہوتا ہے تو اس میں جتنا ایک ریزیلینس یا اسپیس آپ کو جمہوریت دیتی ہے وہ کوئی اور چیز نہیں دیتی. تشدد تو ملٹی پلائی کرتا ہے تشدد کو. جمہوریت مسائل حل کرتی ہے سنتی ہے رستے بناتی ہے رستے بدلتی بھی ہے نئے رستے بھی تلاش کرتی ہے جبکہ تشدد تو صرف ایک زبان ہوتی ہے کہ دوسرے کو ختم کر. جی خان صاحب میرے ساتھی ہیں ہینا وہ بھی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں.
جی صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کیا اخلاقی تربیت کے ذریعے عوام کو جمہوریت کے اصل معنی سمجھائے جا سکتے ہیں کہ اخلاقیات کے ذریعے انہیں بتایا جائے کہ کس طرح سے دوسروں کی باتوں کو برداشت کر کے ان کی بات کو سمجھنا اور جمہوریت رواداری جتنی بھی نہیں اخلاقیات میں آپشنز آتے ہیں کیا اس کے ذریعے ڈیموکریسی کی جانب موو کیا جا سکتا ہے عوام کو لے کے جا سکتے ہیں؟ بالکل یہ آپ نے درست کہا کہ جو تربیت ہے وہ بہت ضروری ہے اور بلکہ یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذاہب کی تعلیم میں بھی بس ایک بار نماز پڑھنے کا نہیں ہے بار بار ہے بار بار بعض چیزوں کو دہرانے کی بات ہے کیونکہ انسانی فطرت میں ایک بھول جانا بھی ہے. تو جو مہذب ممالک ہیں جنہوں نے کچھ بہتر حالات کیے ہیں انہوں نے تو اپنے نصاب میں بھی اپنے سوسائٹی کے اندر بھی جمہوریت کے کلچر کو جگہ دی ہے ان کی اسپیس بنائی ہے. ہمارے یہاں بس اس کو سیوک ایجوکیشن کہتے ہیں. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی سیوکس کا مضمون بہت کم پڑھایا جاتا ہے اور پھر کیونکہ نصاب ایسے زمانوں میں بھی بنتا رہا ہے جہاں جمہوریت کی نفی تھی تو لہٰذا کتابوں میں آپ کو نہیں ملتا. عملی طور پہ بھی ہمیں تربیت کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایکوالٹی کا بھی کانسیپٹ ہے کہ ون مین ون ووٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ محمود و ایاز کو ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والی بات جیسی لگتی ہے کہ غریب آدمی کے ووٹ کی بھی وہی وزن ہے امیر آدمی کا بھی. آج ہم پاکستانی معاشرے کو اس لیے نمائندہ مثال نہیں دے سکتے کہ یہاں تو دولت کی وراثت کی سیاست ہوئی ہے. ان معاشروں میں جہاں ذہانت کی سیاست ہوئی ہے وہاں یہ تربیت کے مراحل سے ہی گزر کے لوگ آتے ہیں اور ہونا چاہیے. ہمارے ملک میں بھی لوگوں کو اس میں حصہ لینا چاہیے, ان کے لیے موقع بھی ہونے چاہیے. جی اچھا ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی کہ جمہوری نظام حکومت کو عوام کی پسندیدہ حکومت کہا جاتا ہے کہ اس میں عوام کی مرضی کے مطابق تمام فیصلے کیے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی عوام ناخوش کیوں نظر آتی ہے؟ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ عوام کی مرضی کے مطابق تمام فیصلے کیے جاتے ہیں. اسے ذرا درست کر لیتے ہیں. عوام کی اکثریت یعنی کہ جب ان کی نمائندوں کی اکثریت پہلے ہوتی تھی جب یہ یونان میں قدیم یونان میں تصور آیا تو اب اس میں بھی ایکسکلوژن سے غلام اور عورتیں نہیں شامل تھیں لیکن تمام بستی بیٹھ کے فیصلہ کرتی تھی. لیکن اب ہمارے شہروں کی آبادی ماشاءاللہ کروڑ 2 کروڑ ہے. آپ اکٹھا کر سکتے ہیں. یہاں کوئی 1 لاکھ کا جلسہ کرتا ہے تو اسے ہضم نہیں ہوتا تو کروڑ کی آبادی کو آپ ایک جگہ نہیں بٹھا سکتے. اس لیے پھر ایک نیا تصور آیا کہ لوکل گورنمنٹ کا نچلی سطح پہ اقتدار لے جائیں یونین کاؤنسل تک اور ولیج کاؤنسل تک یا ٹاؤن کاؤنسل تک. ہمارے ہاں یہ کہنا غلط ہے کہ جی یہ عوام کی مرضی سے سارے فیصلے ہوتے ہیں. جمہوریت میں جیتنے والے لوگ ہوتے ہیں ہارنے والے لوگ ہوتے ہیں لیکن جیتنے والوں کو ہارنے والوں کو پامال کرنے کا حق نہیں ہوتا اور ہارنے والوں کو دوسروں کو گولی مارنے کا حق نہیں ہوتا بلکہ اپنی نقطہ نظر میں اپنی حکمت عملی میں بہتری کر کے اپنا راستہ بنانے کا ہوتا ہے. تو اس میں اکثریت سے فیصلے ہوتے ہیں لیکن اقلیت کی کاسٹ پہ نہیں ہوتے. تو لہذا ہر فیصلے سے کوئی خوش ہوگا کوئی ناراض ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر 4-5 سال کے الیکشن کے بعد جو ناراض لوگ ہیں ان کے پاس ایک اکاؤنٹیبلٹی کرنے کا تبدیل کرنے کا راستہ یا چابی ہوتی ہے جبکہ باقی نظاموں میں یہ نہیں ہوتی. ٹھیک. اچھا خان صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک طرف 51% ہے اور دوسری طرف 49% ہے. ظاہر ہے 51% والا زیادہ ووٹ لے رہا ہے لیکن 49 بندے اس کے خلاف بھی ہیں. تو یہ کیسی جمہوریت ہے؟ جی یہ جمہوریت کیسی جمہوریت ہے کہ ایک آپ پھر دیکھیں اتفاق رائے تو قبرستان میں ہوتا ہے مردے سب آرام سے سو رہے ہوتے ہیں. اچھا چلیں پھر دوسری اگر میں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے گھر کے اندر بھی ہوتا ہے. جمہوریت آپ کو اس اختلاف رائے کو مہذب انداز میں نبھانے کا فن سکھاتا ہے. اچھا چلیں میں اپنے سوال کو تھوڑا ریوائز کروں کہ ایک 3 امیدوار میدان میں ہیں. ایک 30 ووٹ لے رہا ہے دوسرا 30 ووٹ لے رہا ہے اور جو تیسرا ہے وہ 40 ووٹ لے رہا ہے. 40 ووٹ والا جیت رہا ہے جبکہ اس کے خلاف 60 ووٹ پڑے ہیں. تو یہ جمہوریت کس طرح کی سر؟ اسے کہتے ہیں فرسٹ پاس دی پوسٹ سسٹم. یہ جو جن ممالک میں جنہوں نے احساس کیا کہ یہ تو بہت نقصان دے رہا ہے اکثر پارلیمانی جمہوریتوں میں فرسٹ پاس دی پوسٹ ہے تو پھر ایک نیا تصور ہے جسے متناسب نمائندگی کہتے ہیں یا پھر رن آف الیکشن کہتے ہیں. آپ نے بھی اب اپنے پرائم منسٹر کے الیکشن کے لیے کر لیا ہے. آپ بجائے جمہوریت کو برا کہنے کے یا 49 کو برا کہنے کے کئی ملک ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ کم از کم جیتنے والے کے 51% ووٹ ہونے چاہیے. تو ایک رن آف الیکشن کا کانسیپٹ ہے. جمہوریت کوئی ایک
حرف آخر پتھر پہ کندہ تحریر نہیں ہے. اس میں نئے نظام ڈیلیبریٹو ڈیموکریسی بہت سارے نئے کانسیپٹس آ رہے ہیں. تو آپ بھی کر سکتے ہیں پاکستان کے انتخابی نظام کے اوپر صرف یہ پرسنٹیجز کی نہیں, ابھی تو صرف پیسے والے آگے آ سکتے ہیں جس انداز میں ہم نے اس کو بنایا ہے. تو تبدیلی تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نہیں تبدیل کر سکتے, اپنی ضرورتوں کے مطابق نہیں ڈال سکتے. میں یہاں آپ کے سننے والوں کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ جب آج سے چند سال پہلے اقوام متحدہ نے ایک ادارہ بنایا جسے یونائٹڈ نیشن فنڈ فار ڈیموکریسی کہتے ہیں, اس وقت بڑی بحث ہوئی کہ بھائی دنیا کے تمام ممالک میں ڈیموکریسی نہیں ہے تو آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں. تو انہوں نے پہلی بات تو کہی کہ یہ ڈیموکریسی صرف گورننس کا سسٹم نہیں ہے, یہ کلچر ہے, رویہ ہے, جس طرح ہم نے پہلے بات کی. اور دوسرا پھر جمہوریت کا کوئی ون سائز فٹ آل فارمولا نہیں ہے, ایک دوسرے کے تجربوں سے سیکھ سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ جمہوریت وہی ہے جو کسی امیر ملک یا کسی طاقتور ملک نے اپنا لی ہے, بلکہ آپ اس کو اپنے اسلوب میں ڈھالیں کہ جو آپ کی ضرورتوں اور تقاضوں کے عین مطابق. خان صاحب آخری سوال ہے, اور یہ بڑا عجیب سا سوال ذہن میں آ گیا ہے, شاید آپ اس کو الاؤ نہ کریں, لیکن بس آ گیا ذہن میں کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح, اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں, ان کے بارے میں سنا ہے کہ جب وہ کوئی بات کہہ دیتے تھے تو وہ کہتے بس ڈن, یہ آخر ہے. کیا یہ جمہوریت تھی؟ نہیں, یہ میرا خیال ہے یہ پھر آپ نے تاریخ کی کوئی غلط کتاب پڑھی ہے. قائد اعظم کا یہ آپ نے کوئی تاریخ کی کوئی غلط کتاب پڑھی ہے. انہوں نے اپنے سیاسی موقف میں تبدیلی بھی کی, انہوں نے جمہوری اداروں مثلا ابتدا میں وہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر بنے, بعد میں انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کی وکالت کی, درمیان میں سیاست سے خائف بھی ہو گیا, پھر واپس آئے اور پھر دوبارہ سے جدوجہد شروع کی. لیکن اور حتیٰ کہ 1946 میں وہ پھر متحدہ ہندوستان میں زیادہ اٹانومی کے ساتھ حقوق لینے کے لیے کیبنٹ مشن پلان جیسے کہتے ہیں, تو وہ فلیکسیبل آدمی تھے. بلکہ انہوں نے تو نوجوانوں کو جو بات کہی کہ اگر آپ نے ایک کتاب پڑھیں جسے جان مارلے کی آن کمپرومائز کہتے ہیں, اس میں بلکہ اس کتاب کا لبے لباب ہی یہ ہے کہ سخت گیر رویوں والے ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ میرا نہیں خیال کہ ڈن کا مطلب فائنل, ہاں وہ فارم ہوتے تھے جس چیز پہ فیصلہ کر لیا اس کے حاصل کرنے کے لیے ناقد بھی ہوتے تھے ان کے کام کے, اور حامی بھی ہوتے تھے کہ بلکہ کئی اس وقت کی مسلمان مذہبی جماعتیں تھیں جو ان کی انتہائی کریٹیکل ہوتی تھی, لیکن وہ فرم میں کہہ سکتا ہوں, لیکن ریجیکٹ وہ نہیں تھے. وہ ان کے پوائنٹ آف ویو میں تو حالات کے حساب سے فلیکسیبلٹی تھی, اور لیکن ان حالات میں جو ایک بہتر فیصلہ ہو سکتا تھا انہوں نے اس کی طرف قدم بڑھایا. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی جو اصل روح تھی وہ تو جمہوری تھی, اور بلکہ جو انہوں نے پارلیمانی اداروں میں جو قانون سازی پہ حصہ ڈالا, وقف املاک کا قانون ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. پھر رولٹ ایکٹ پہ جب شہری آزادیاں پامال ہوئی, جلیانوالہ باغ کا واقعہ ہوا تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کا تو رویہ بڑا ہیومنسٹ, انسان دوست, عوام دوست اور حالات کے مطابق تھا. ظفر اللہ خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت FM 93 میرپور کے پروگرام میرپور ٹونائٹ کو دیا اور بڑی اچھی گفتگو کی, بہت شکریہ. تھینک یو سر. جی لسنرز, آپ جوائن کیجئے لائیو کالز کے ذریعے. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جمہوری نظام حکومت کو کہا جاتا ہے عوام کا پسندیدہ نظام حکومت. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمارے ساتھ لائیو کال پر موجود تھے ظفر اللہ خان, انٹرنیشنل ایکسپرٹ آن ڈیموکریسی آف پولیٹیکل سائنس. ان سے بہت اچھی بات ہوئی اور بہت مزہ آیا. ویسے خاص طور پہ مجھے کہ اتنی اچھی طرح سے انہوں نے ہمارے ساتھ جو اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا اور جو ہم ان سے کوشچن کرتے. ملک صاحب آپ کی طرف آپ سے آتا ہوں. بہت ساری باتیں کی ہم نے, ظفر اللہ خان صاحب جو انٹرنیشنل ڈیموکریسی ایکسپرٹ ہیں ان کے ساتھ بہت ساری باتیں ابھی ہونا بھی تھی باتیں, لیکن کیا کیجیے کہ وقت کو پار لگے ہوتے ہیں اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. اور اس وقت آپ سے جو میرا سوال تھا وہ بعد میں کرتا ہوں, لیکن اس وقت آل دی وے فرام راولا کوٹ افسر سدزوئی ہمارے ساتھ موجود ہیں. افسر سدزوئی صاحب السلام علیکم. جی خیریت, آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ سنائیں اس سردی کے موسم میں آپ جمہوریت بڑا انجوائے کر رہے ہیں وہاں راولا کوٹ میں. یہ جمہوریت اور آپ کی اچھی اچھی بات ہے. تو میں اگر آپ سے اجازت لے کے یہ کہوں گا, سب سے پہلے
آپ کو جو کل آنے والا نیا سال آپ کو اور کو اور پوری ٹیم کو مبارک ہو. بہت شکریہ. یہ تو چلے ایک ثانوی بات ہوگی, اصل موضوع پر بات کریں نا کچھ. اصل موضوع یہ جمہوریت اور ہم, جمہوریت اور ہم, کیا ہمارے ہاں جمہوریت ہے؟ جی آپ سنیں محترم المقام, جی معاشرے میں تشدد نہیں ہونا چاہیے. جتنے ہی اخلاق اچھا ہوگا اتنے ہی معاشرہ کھلے گا. دوسرے کی باتوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے اور ان کا عمل پیرا ہو کر اس جمہوریت کو تکلیف پہنچتی ہے. جمہوریت عوام کی حکومت ہوتی ہے اور عوام کی وجہ سے معاشرے میں آتی ہے, اس لیے اسے عوام کے تمام کام اصلی طریقے سے دینے چاہیے. اس طرح سے جمہوریت چلے گی. بہت شکریہ افسر سدزوئی صاحب, آپ نے ہمیں کال کیا اور آپ نے خیالات کا اظہار کیا. بہت شکریہ, اللہ نگہبان. یہ تھے افسر سدزوئی, راولہ کوٹ سے ہمارے ریگولر کالر ہیں, بات کیا کرتے ہیں. سامعین اگر آپ بھی پروگرام میں شامل ہونا چاہیں, اگر کیا بلکہ آپ ضرور شامل ہوں, یہ ہمارا اپنا پروگرام ہے, آپ سب کا پروگرام ہے, آپ اس میں ضرور شامل ہوں. اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. آپ کی نظر میں, آپ کے خیال میں جمہوریت کیا ہے اور ہم جمہوریت کے ساتھ کس طرح چل رہے ہیں؟ کیا جمہوریت نام کی کوئی چیز ہمارے ہاں لوکلی قومی سطح پر یا انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں, کیا کوئی چیز ایسی موجود ہے یا نہیں؟ بہرحال جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں اسی پر آپ بات کیجیے. تو یہ جو نیا سال ہے, یہ تو ظاہر ہے ہم اس پر بھی کبھی بات کریں گے, لیکن فی الحال جو اصل موضوع ہے اسی پر برائے مہربانی بات کریں. ملک صاحب, میں یہ آپ سے پوچھنے جا رہا تھا کہ یہ جو میں نے ظفر اللہ خان صاحب سے بھی بات پوچھی ہے کہ ایک طرف 51%, دوسری طرف 49%, یا ایک طرف 60 والے جو دو بندے ہیں 30 ووٹ لینے والے, وہ رہ جاتے ہیں, وہ 40 ووٹ لے کر کامیاب ہوتا جاتا ہے. یعنی کہ 40 بندوں نے اس کو منتخب کیا اور 60 نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, لیکن پھر بھی ہمارا حکمران بن گیا. کیا یہ جمہوریت ہے؟ یہ جو آپ کا سوال ہے, اس کو تو ڈیموکریسی میں کنفلکٹ کہتے ہیں. جی, کہ جب ایک کانسٹیٹوینسی میں 4 یا 5 کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں تو جو سب سے زیادہ ووٹ لیتا ہے وہ تو کامیاب ڈکلیئر ہو جاتا ہے, جبکہ سب کے اگر ووٹ بلائیں تو جو ناکام ہوتے ہیں ان کے ووٹ 2 گنا زیادہ اس سے ہوتے ہیں. یقیناً. لیکن یہ سسٹم جو ہے, اس میں بیسیکلی جو چیز بنیاد ہے اس کی وہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب جو آدمی جس کو ووٹ زیادہ ملتے ہیں جب وہ الیکٹ ہو جاتا ہے, اس کے ڈکلیئر کر دیتے ہیں, تو پھر وہ منمانی کارروائی کرے گا. جی, اس میں بنیادی بات جو ہے وہ ایک کانسیپٹ ہے ٹالرنس کا, جس کو ہم کہتے ہیں. جی جی. جمہوریت میں ٹالرنس جو ہے یہ بنیادی ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے, اور ٹالرنس میں ساری باتیں یہ آتی ہیں کہ جن لوگوں کو کم ووٹ ملے ہیں, جو ان کا ویوز ہیں, ان کی سوچ ہے, ان کی فکر ہے, اس کو بھی فوقیت ملنی چاہیے. لیکن وہ آئیڈیل ڈیموکریسی جس کی آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے, وہ آئیڈیل ڈیموکریسی دنیا میں کہیں اس کو دکھائی نہیں دیتی ہے اس میں. اچھا, جو ایران میں سر اس وقت ایک سسٹم چل رہا ہے, وہاں سنا ہے میں نے کہ وہاں پر تو ایسے نہیں ہوتا, پھر وہ دوبارہ ری الیکشن ہوتے ہیں, پھر الیکشن ہوتے ہیں, جب تک وہ بندہ واضح میجورٹی حاصل نہ کر لے تب تک بات نہیں بنتی. اس کا جواب دیجیے. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ کوئی کالر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں. جی, چودھری سردار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری سردار صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, آپ کی پوری ٹیم کو نیا سال مبارک ہو. بہت شکریہ. کہیے, جمہوریت ہمارا موضوع ہے, جمہوریت اور ہم, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ ہم آج تک جمہوریت کو نہیں پا سکے میرے بھائی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور نہ ہی جمہوریت ہے یہاں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے لیڈر بھی آتے ہیں وہ صرف ڈگڈگی بجا کر لوگوں کو اکٹھا کر کے ٹھیک الیکشن جیت کے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. لیکن اس ڈگڈگی پر کون ناشتہ کون ہے؟ میں اور آپ ناشتے ہیں نا. ہم ہی لوگ ناشتے, ہم کیوں نہیں خیال کرتے؟ اس کا وہ کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہے. جو طاقتور ہے, پیسے والا ہے, وہ جیت جاتا ہے, جو غریب ہے وہ بیچارہ رہ جاتا ہے. ہماری جمہوریت جو ہے یہ برائے نام ہی ہے یہاں پاکستان میں. جی جی جی, یعنی کہ برائے نام ہے. بہت شکریہ آپ کا چودھری سردار صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ملک صاحب, بات تو دوسری ہو رہی تھی, سوال میں نے آپ سے کیا تھا, لیکن درمیان میں سرسری یہ بات, اس سوال کا جواب بھی دیجیے. لیکن یہ جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یہ کس طرح کی جمہوریت ہے؟ ہمارے ہاں جو اصل میں جو نے بات کی ہے, بات ٹھیک کی ہے کہ ہمارے ہاں انتخابات میں پیسہ اتنا بے دردی سے خرچ کیا جاتا ہے, اور پھر بالخصوص بلیک منی جس کو ہم کہتے ہیں, جی, وہ الیکشن میں وائٹ ہو جاتا ہے. جی, تو وہ قوتیں جو کہ مختلف وہ حربے استعمال کرتی ہیں جس میں انسانی رائے جو ہے متاثر ہوتی ہے. جی جی.
تو جب رائے متاثر ہو جائے تو پھر آپ اس کو صحیح عوام کی آزاد رائے نہیں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو پھر یہاں پر دیکھیں نا یہ ٹرائبل سسٹم جو ہمارا ہے, ہماری ٹرائبل سوسائٹی ہے, تو یہاں پر برادری کا بڑا احساس ہوتا ہے. اور بے شک آپ کو دوسری برادری کا آدمی بہت ہی ذہین کیوں نہ ہو, ایماندار کیوں نہ ہو, صحیح کیوں نہ ہو, لیکن آپ کہتے ہیں کہ برادری کا آدمی ہے, بے شک چور ہو, ڈاکو ہو, جھوٹ بولنے والا ہو, لیکن ان کی برادری کی عزت کا مسئلہ ہے. اب یہ ایسے ایلیمنٹس آتے ہیں ہمارے ہاں الیکشن میں یا جمہوریت میں جو نیگیٹو تو ہیں لیکن یہ اثر انداز ہوتے ہیں انتخابات پر. اور تیسری بات جو انہوں نے کہی ہے نا کہ خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ فرشتے بھی آتے ہیں اس میں, وہ بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کر جب آتی ہیں انتخابات میں, پھر وہاں جو تاثر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں انتخابات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوئے ہیں. جب یہ تاثر پیدا عوام میں ہو جائے کہ انتخابات صحیح نہیں ہوئے ہیں تو پھر وہ جو قدر و قیمت ہوتی ہے, جو احترام ہوتا ہے, وہ پھر اس میں مجروح ہو جاتا ہے. تو اصل میں سب سے بڑا ایلیمنٹ جو ہے ہمارے ہاں وہ یہ ہے جو اس میں شامل ہوتا ہے. اب ایران کی آپ نے بات کی تھی, ایران میں واقعی انہوں نے یہ سسٹم انٹروڈیوس کیا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ یہ نشاندہی جو آپ نے کی تھی, میرا خیال ان لوگوں کو احساس ہوا کہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ میکسیمم جس آدمی کو سپورٹ ملے وہ بار بار اگر 3 کینڈیڈیٹ جس سب سے کم ووٹ ہوتے ہیں اس کو ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں, تو پھر دو بات پیچھے رہتی ہیں, پھر 2 میں سے جو سب کو ملے اس کو ووٹ زیادہ ملے اس کو کامیاب ڈکلیئر کرتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ 100% صحیح ہے تو وہ اس میں بھی خامی ہے. اس میں بھی کمی یہ رہ جاتی ہے کہ جس کو کم ووٹ ملتے ہیں, جیسے آپ نے کہا تھا کہ 51 اور 49 کا جو جھگڑا ہوتا ہے وہ تو وہاں بھی ہوتا ہے. لیکن میں نے جو بات کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ جمہوریت میں کامیاب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو فری لائسنس مل گیا کہ جس نے 51 ووٹ لیے ہیں وہ جو چاہے منمانی کارروائی کرے. اس کو جس نے 49 ووٹ لیے ہیں اس کا بھی احساس کرنا پڑتا ہے, بلکہ اس سے مشاورت کرنی چاہیے, اس کو ہر معاملے میں شیئر کرنا چاہیے. تو جب تک آپ یہ نہیں کریں گے پھر آپ کی جمہوریت جو ہے صحیح جمہوریت نہیں بن سکتی. بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ فارورڈ کوٹا سے چودھری وقار ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. چودھری وقار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ الحمدللہ. وقار صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر. آپ موضوع بڑا پیارا ہے, کہیے جمہوریت کے. ہمارے ہاں جمہوریت نہیں ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے سر, جو غریب لوگ ہوتے ہیں انہیں پریشر کے نیچے لیا جاتا ہے. گراں جو بھی لمبردار چوکیدار ہوتا ہے تو وہ اس کے کہنے پہ ووٹ دیتا ہے. اچھا, یعنی کہ ووٹ خریدے جاتے ہیں. جی سر. تو یہ جمہوریت ہے, ظاہر بندہ ظاہر اگر پیسے لے کر کوئی کام کر رہا ہے تو ظاہر اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں سر, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر بندے کو اس کا حق ملنا چاہیے, وہ جسے چاہے ووٹ دے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ کہ کال ڈراپ ہو گئی ہے. کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی آپ کو پوچھنا چاہ رہی تھی. میں راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ الیکشن میں اسپیشلی جمہوری نظام میں منشور کی کیا ویلیو ہے, تھوڑا سا اس کے بارے میں مجھے. منشور کی جی یہاں پہ شاید اتنی اہمیت نہیں ہے, لیکن جو دنیا کے مہذب ممالک ہیں اس میں منشور جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. آپ برطانیہ میں دیکھ لیں, آپ یورپ میں دیکھ لیں, آپ امریکہ میں دیکھ لیں, وہاں عموماً اس طرح دیکھنے میں آتا ہے کہ پارٹی کے فار ایگزامپل 2 کینڈیڈیٹ ہیں پریزیڈنٹ کے لیے, پرائم منسٹر کے لیے. تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے ایک اسٹیج پہ دونوں آتے ہیں, اپنا اپنا وہ پروگرام یا منشور پیش کرتے ہیں, اور جس کو عوام پسند کرتی ہے اسے ووٹ دیتی ہے اور منتخب کرتی ہے. لیکن یہاں جس طرح ابھی ملک صاحب ذکر کر رہے تھے کہ یہاں ہمارے یہاں جو ہے نا وہ کوئی اور طرح کا تھوڑا سا سسٹم ہے, اس کی بھی بے شمار وجوہات ہیں. جس طرح کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں جو جمہوریت کا پودا اسے پھلنے پھولنے کا اس طرح سے موقع نہیں ملا. ایک تو بانی پاکستان کی ارلی جو ہے نا وہ رالت ہوگی, ایک وجہ یہ بھی تھی وہ سنبھالا نہ دے سکے جو ان کا ویژن تھا جس طرح سے وہ چاہتے تھے. پھر دوسرا یہ ہے کہ جو بار بار یہاں پہ مارشل لا لگتے رہیں, اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس میں جب انتخابات ابھی ریسنٹلی یہاں آزاد کشمیر میں انتخابات ہوئے ہیں تو اس میں یہ جس طرح ملک صاحب نے بتایا کہ یہاں قابلیت نہیں دیکھی جاتی, یہاں برادری دیکھی جاتی ہے. پھر الیکشن ہر ووٹر کا رائٹ ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکتا ہے, لیکن الیکشن لڑنے کے جو تقاضے ہیں وہ ایک ممبر اسمبلی بننے کے لیے آپ کے پاس کروڑوں روپے ہونے چاہیے. وہ پھر بلیک منی بھی اس میں انوالو ہوتی ہے اور غلط لوگ بھی آ جاتے ہیں. ایک آدمی ہے وہ کتنا اچھا ہے لیکن وہ کیونکہ اس کا تعلق کسی بڑی برادری کے ساتھ نہیں ہے, اس کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے, وہ اس وجہ سے وہ بیچارہ الیکشن نہیں لڑ سکتا اور اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو یہ اس طرح کی خرابیاں. یہ ابھی میں جو بیسک ڈیموکریسی ہے جسے ہم بلدیاتی سطح کی جمہوریت کہتے ہیں, یہاں میں ابھی آزاد کشمیر کی بات کرتا ہوں. یہاں میرپور میں جو آخری بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے وہ 1992 میں ہوئے تھے, 92 میں ہوئے تھے. یہ تقریباً 19 سال ہو گئے
اور کتنی یہاں پہ جمہوری حکومتیں آئی ہیں. وہ جو کوئی ٹوٹی کا نالی کا یا کوئی بیسک قسم کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی ممبران اسمبلی بجائے وہ قانون سازی کے وہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں وہ لوگ ان کے پیچھے درخواستیں لے. حالانکہ یہ چاہیے کہ لوکل سطح پہ جو یونین کونسل پہ بلدیاتی جو ادارے ہیں وہ ان مسائل کو حل کریں, لیکن ابھی تک وہ انہیں رائٹ نہیں دیا گیا اور اس کے بے شمار نقصانات ہیں جو لوگ سفر کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے, معاملات کے لیے انہیں جو ہے مسئلہ کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر محمد مہربان صاحب, آپ سے میرا سوال ہزار کافی دیر سے آپ خاموشی سن رہے ہیں, ملک صاحب کو سنا آپ نے, پھر ظفر اللہ خان صاحب کو بھی سنا, رائے صاحب کو بھی, تو ڈاکٹر صاحب آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں, اب آپ کو بھی ہم تھوڑا سا تنگ کرتے ہیں. یہ کہیے سر کہ یہ جو انداز حکمرانی ہے, جمہوری انداز حکمرانی, کیا کبھی یہ پاکستان میں آیا ہے؟ دیکھیں محبوب صاحب, اس بارے میں تھوڑا سا جو آپ نے پہلے سوال کیے اس کے ساتھ میں ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں. جی, اصل وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی مسلم معاشرے ہیں جی, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان ممالک میں نسل در نسل ایک خلافت کا کنسیپٹ چلتا رہا ہے. ٹھیک ہے, جسے آپ شرفا کی حکومت کہہ سکتے ہیں. جی, تو اس میں جو خلیفہ منتخب ہوتے تھے پھر وہ آل ان آل ہوتے تھے, تو ایک قسم کا ہمارا ون مین سسٹم جو ہے وہ رہا ہے مسلم معاشروں میں. تو جو رویے ڈیولپ ہونے چاہیے تھے لوگوں کے جمہوریت کے حوالے سے وہ نہیں ہو سکے ہیں. اور اس میں ایک اور بڑا خلا یہ ہے کہ مسلم معاشروں میں کسی سیاسی نظام پہ کوئی ریسرچ نہیں ہوئی, کوئی کسی نے لکھا نہیں ہے, کوئی ایسا فلاسفر نہیں آیا جس نے ایک پولیٹیکل نظام پیش کیا ہو. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ارسطو جو یونان سے جہاں سے یہ ڈیموکریسی شروع ہوئی, جمہوریت شروع ہوئی, اور دی ریپبلک لکھی انہوں نے, دی اسٹیٹس مین لکھی انہوں نے, دی لاز لکھی. یہ تمام کتابیں بیان کرتی ہیں کہ ایک ریاست کا نظام کیا ہونا چاہیے, اس کا طرز حکمرانی کیا ہونا چاہیے اور اس کے کیا ایفیکٹ ہوتے ہیں. جیسے مجید ملک صاحب نے بہت اچھا پہلے کہا کہ اصل میں جمہوریت ہے یا کوئی بھی نظام ہے, یہ طرز حکمرانی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ثمرات لوگوں کو کیا مل رہے ہیں, کیا ان کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے, کیا ان کو معاشی, سیاسی اور سماجی حقوق ملے ہیں, کیا وہاں پر صحت اور تعلیم کا نظام جو ہے بہتر ہوا ہے. تو اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم معاشروں میں بالکل ہم نے سیاسیات کو ٹچ نہیں کیا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ ہے کہ ہمارے رویے جو ہیں ان میں وہ تبدیلی نہیں آئی جو آنی چاہیے. اب جو موجودہ آپ نے سوال کیا پاکستان میں کیا جمہوریت آ پائے گی, نہیں, جب کبھی کوئی ایسا دور آیا کسی, میں نہیں سمجھتا ہوں. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ہمارا یہ کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے جمہوریت کا. ہم نے ایک کنسیپٹ لیا ہے باہر سے, جی, جمہوریت کا ہم نے نام ضرور استعمال کیا ہے, لیکن ہم اسے پوری طرح سمجھ نہیں سکے ہیں. اور میں یہ کہوں گا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زبان میں, اپنے معاشروں میں ہمارے اسکالرز نے اس پہ کوئی زیادہ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں اب بھی ضرورت ہے کہ ہم پولیٹیکل سائنس کو جو اہمیت دیں, سوکس کو اہمیت دیں, اور اپنے جو آئندہ ہماری نسلیں ہیں کم از کم ہم ان کو جمہوری شعور جو ہے وہ دیں کہ جمہوریت کیا ہے اور اس کے ان دا لانگ رن نسل انسانی پر کیا اثرات مثبت جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جمہوریت ہے وہ ہمارے معاشرے میں پنپ سکتی ہے؟ بالکل پنپ سکتی ہے, اس لیے کہ جمہوریت انسان کی آواز ہے, انسان کی ضرورت ہے, انسان کے حقوق ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے, لیکن اس میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ تعلیم کی سطح پر, اسکولوں کی سطح پر, اور جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کی سطح پر اور عوامی سطح پر شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ ریئل ڈیموکریسی کیا ہے. جی اچھا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ رویوں میں تبدیلی میں جمہوریت کا کیا کردار ہوگا, یعنی رویوں میں اگر تبدیلی کی جائے اس کے لیے جمہوریت کا کیا کردار ہوتا ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو رویوں میں تبدیلی ہے جمہوریت اس میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے. لوگوں میں جو ہے وہ قوت برداشت پیدا ہوتی ہے, ان میں ٹالرنس آتی ہے, اور ان میں دوسرے کی رائے کا احترام پیدا ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ارسطو نے ہی یہ کہا, میں نے کچھ مطالعہ کیا ہے ان کا, کہ اصل میں ایک جو ٹرو لیڈر ہوتا ہے, جو صحیح لیڈر ہوتا ہے, جو سچا لیڈر ہوتا ہے, اس کا کام یہ ہے کہ وہ ایک معاشرے میں موجود مختلف گروہوں کے درمیان افہام اور تفہیم پیدا کرے, ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرے. اور اس کا وہی کام ہوتا ہے جو ایک ویور کا کام ہوتا ہے, وہ کپڑے کا ایک ایک دھاگا جو ہے
ان سب کو ایک کپڑے کی شکل دیتا ہے, ایک دھاگے سے وہ ایک اجتماعی احساس پیدا کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے بہت زیادہ فوائد ہو سکتے ہیں, لوگوں کے رویے جو بہت تبدیل ہو سکتے ہیں, اور لوگ مل جل کر کام کر کے اپنی کوئی کسی بھی سطح پہ ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی مزدور ہے, کوئی طالب علم ہے, اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت سے رویوں میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے, بہت زیادہ لائی جا سکتی ہے. یہی سوال آپ سے میرا ہے, یہی سوال ہے کہ رویوں میں ہم کس طرح تبدیلی لا سکتے ہیں جمہوریت کے میدان میں. دیکھیں جی, اس میں بنیادی بات جو ہے وہ علم ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک. اور علم کے ساتھ جو آپ کا اخلاقیات کا تمام نظام ہے وہ بڑا معقول ہونا چاہیے. جی. اس کے اوپر آپ کو دسترس حاصل ہونی چاہیے. جی. کیونکہ جب آپ انسان کی تربیت کرتے ہیں, جی, جس کا مطلب رویہ وہیں سے شروع ہوتا ہے. جب تربیت شروع ہوتی ہے تو تربیت جو ہے وہ اصل میں علم سے, عقل سے اور آپ کے اخلاقیات سے شروع ہوتی ہے اس میں. جی. تو جب بچے کو گھر میں ماں جو ہے جی وہ یہ سکھاتی ہے کہ آپ نے بزرگ کے سامنے جب کو بلاتا ہے جواب آپ نے کیسے دینا, مثلا جی کر کے بولنا ہے, جی جی, یہاں کر کے بولنا ہے, جی, یا وہی کر کے بولنا ہے. ٹھیک. یہ رویہ جو ہوتا ہے ایسے بنتا ہے اس میں. جی جی جی. اب یہ جو جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں ساری کی ساری, یہ ایسے جیسے ہمارا گھر ہوتا ہے, جی جی, ایک قبیلہ ہوتا ہے, خاندان ہوتا ہے, اور گھر میں سب لوگ جو ہیں آپس میں مل کر رہتے ہیں, ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے, اور گھر کا نظام سارا جو ہے بڑے اعتدال کے ساتھ چلتا ہے. ایسے ہی ریاست جو ہوتی ہے وہ بھی ایک پوری قوم کا گھر ہوتا ہے, اور جو عوام ہوتے ہیں ریاست کے اندر وہ ایک قبیلہ ہوتا ہے. یہ قبیلہ اس کو سمجھنا, اس کے انداز میں اس کو چلانا, برتاؤ کرنا, رویہ کرنا جو ہے اصل میں یہ اس کی بنیادی جو کلیدی پوائنٹ ہے اس کا. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تب تک بڑا مشکل ہے. تو انسان کو ایجوکیٹ کرنا, تربیت کرنا اخلاقیات کے اندر, علم کے مطابق, ماحول کے مطابق, اصول کے مطابق, تو آپ تربیت اس کی کر سکتے ہیں. یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. انسان جو ہے لیکن تمام, میں نے پہلے کہا تھا کہ تمام جتنی بھی کائنات ہے اس میں سب سے افضل جو اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جی سر. دنیا کی بہترین تخلیق جو ہے اللہ نے اعلان کر دیا کہ انسان ہے. تو انسان جو ہے اس کے اندر تمام صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں اسے. تو پھر اسی ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنا, صحیح راستے پر لانا, توازن قائم کرنا, یہ مشکل کام نہیں ہوتا. ملک صاحب, آپ نے جو بات کی ہے کہ بھئی گھر میں جیسا ماحول ہوگا, بچہ جب ماں باپ کے بلانے پر جواب دے گا, رپلائی کرے گا, تو کس طرح وہ رپلائی کرتا ہے وہیں سے رویے بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو دوسرے لفظوں میں میں یہ سمجھا ہوں کہ ماں کی گود سے ہی جب بچہ تعلیم علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو جمہوریت وہیں سے پنپنا شروع ہو جاتی ہے. سب سے بڑی تربیت گاہ تو وہی ہے, ماں. جی بالکل. راجہ صاحب, یہی سوال آپ سے ہے کہ جمہوریت کا کیا کردار ہے رویوں کی تبدیلی میں؟ یہ اصل میں اسے تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ وسیع ایک کینوس پہ ہمیں جانا ہوگا. جی. اسے اس تناظر میں دیکھنا ہوگا کہ جمہوریت کوئی ایسی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ جو جس کے گمانے سے فوری طور پہ معاشرے میں کوئی تبدیلی آ جائے گی. یہ بیسیکلی جو انسانی رویے ہوتے ہیں, جی, اس میں کئی دہائیاں, کئی سال, کئی صدیاں لگتی ہیں, تب جا کے جو معاشرے ہیں وہ ایک مہذب قوم کی ایک تشکیل ہو پاتی ہے. جی. تو اس میں یہ ایک گریجولی اس میں تبدیلی آتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تبدیلی کا جو سفر تھا یہ 1947 میں اس کا آغاز ہو گیا تھا, جب برصغیر میں دو ملک جو ہیں بھارت اور پاکستان جب مرز وجود میں آئے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کا آغاز برصغیر میں ہو گیا تھا, بھارت کی شکل میں اور پاکستان کی شکل میں. آگے دیکھنا یہ ہے کہ بھارت میں دیکھیں کہ آج تک اس کے قیام سے لے کے آج تک, جس طرح پہلے جسٹس مجید ملک صاحب نے بھی فرمایا کہ وہاں کوئی مارشل نہیں لگا, اور وہ جمہوریت کے لحاظ سے, معیشت کے لحاظ سے وہ خاصے آگے چلے گئے, اور اس وقت وہاں انہیں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہا جاتا ہے بھارت کو. جبکہ یہاں بدقسمتی سے, جب میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بار بار مارشل لا لگنے کی وجہ سے اس طرح, لیکن یہ ایک تبدیلی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ گراس روٹ لیول پہ جو ہے اس پہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے, جس میں ہمارے جو سیاستدان ہیں, ہمارے جو بچوں کے والدین ہیں, جو بچوں کے اساتذہ ہیں, پھر جو میڈیا ہمارا الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, پھر ورکشاپس کے ذریعے, یا جس طرح یہ ابھی جو FM 93 ہے یہ جو پروگرام پیش کر رہا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک اچھی کاوش ہے. لاکھوں لسنر اس وقت سن رہے ہیں, اور جو زبان سے اور دل سے جو بات نکلتی ہے وہ یقیناً اثر رکھتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایسے ہی تبدیلی آتی ہے کہ لوگوں میں شعور بیدار کیا جائے, انہیں احساس دلایا جائے. جس طرح کہ
सिकंदर आजम का एक मैं आपको बड़ा तारीखी कौल बताऊं, उसने कहा कि हर इंसान जो है, हर माँ जो है ना, वो सिकंदर आजम को जन्म देती है लेकिन पहचानता कोई है, कोई अपने आप को। जब इंसान पहचान जाएगा अपने आप को कि मैं अशरफुल मखलूकात हूँ, कितनी बड़ी ताकत हूँ, फिर कोई वजह नहीं कि माशरे में तब्दीली ना आए। शऊर बेदार बहुत शुक्रिया। सामीन मोहतरम, इस वक्त आप प्रोग्राम सुन रहे हैं मीर पर टुनाइट, और आज हमारा मौजू है जमहूरियत और हम। इस पर हम बात कर रहे हैं और ये प्रोग्राम 8 बजे तक जारी रहेगा। अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो हमें आपके साथ बात करके बेहद खुशी होगी। आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं 927059 के जरिए, और आप SMS भी भेज सकते हैं, और अपने फेसबुक पर FM 93 पर की हमारी जो ID है उस पर कमेंट्स दे सकते हैं। कुछ ही देर में आपके मैसेजेस और कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हमारे साथ रहिए। It's 7 PM. MNCH प्रोग्राम और महकमा सेहत जिला मीरपुर की जानिब से एक अहम पैगाम। बच्चे को 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं, जिसमें कुदरती तौर पर पानी भी शामिल होता है। 6 माह की उम्र से माँ के दूध के साथ साथ नीम ठोस ग़िज़ा भी शुरू करा दें। माएं अपने बच्चों को कम से कम 2 साल तक अपना दूध जरूर पिलाएं, और बच्चे को पैदाइश के कम से कम 6 घंटे बाद नहलाएं। पहली सालगिरह से पहले बच्चों के हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल करवाएं। बच्चों की पैदाइश में कम से कम 3 साल का वक्फा रखें। सेहत माँ और बच्चे की जिम्मेदारी हम सबकी। आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाए। अवामी मसाइल उनकी निशानदही और हल की जानिब बढ़ने की रवायत बरकरार रखते हुए FM 93 मीरपुर पेश करता है लाइव टॉक विद जुनेद अंसारी। अरबाब इख्तियार से दो टोक बातें, आपकी आवाज, आपका तर्जुमान, नताइज की जानिब अमली पेश करती माहिरीन तालीम, डॉक्टर्स, वुकला, इंजीनियर्स, हुक्मरानों और सियासतदानों को आपके सामने पेश करने का फोरम लाइव टॉक विद जुनेद अंसारी, हर इतवार रात 8 से 10 बजे सिर्फ FM 93 मीरपुर से। कोई ताजा अलम न दिखलाए, आने वाली खुशी से डरते हैं लोग। अब मौत से नहीं डरते लोग, अब जिंदगी से डरते हैं। लोगों की बातें सुनने के लिए सुनना मत भूलिएगा लाइव टॉक विद जुनेद अंसारी। वॉच आउट, अब होगा हंगामा। महबूब काकड़वी अब करेंगे आपके फेवरेट रेडियो होस्ट और एक्सपर्ट्स के साथ खुसूसी टॉक शो मीरपुर टुनाइट, और इसमें बात होगी माशरती मसाइल पर और सिक्योरिटी के हालात पर जिनसे आप दो चार हैं, और वो भी लाइव। तो मैं भी कॉल करूं? आप भी कर सकेंगे हमसे ऑन एयर फोन पे बात और SMS भी। तो सुनिए मीरपुर टुनाइट विद महबूब काकड़वी इस सैटरडे शाम 6 बजे सिर्फ FM 93 मीरपुर पे, आपका अपना। यूके लर्निंग सेंटर डडियाल मैरिज वीजा की तैयारी का सबसे बड़ा और ब्रिटिश हाई कमीशन से मंजूर शुदा वाहिद इदारा लाया अब आपके लिए खुशखबरी। जी हाँ, अब 18 साल की उम्र के अफराद भी मैरिज वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टेस्ट पास होने की 100% गारंटी के साथ। इसके अलावा स्टूडेंट वीजा कोर्स, शॉर्ट रजिस्टर्ड कंप्यूटर कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए दाखिले जारी हैं। मेल और फीमेल के अलहदा क्लासरूम, साफ सुथरा माहौल और क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। एडमिशन के लिए अभी राबिता करें। यूके लर्निंग सेंटर, चौधरी अरशद मार्केट, सेरा, थाना रोड, डडियाल, आजाद कश्मीर। फोन 05827 465783 and 0347 5027827। हेलो सारा। हाय निदा, कैसी हो भाई? अरे ये ज्वेलरी कहाँ से लाई? ना कोई डिजाइन, न दिलकशी, और मुझे तो ये गोल्ड के भी नहीं लगते। यार मैंने तो इतने पैसे भी लगा दिए, बात फिर भी नहीं बनी। अरे पागल, डार ज्वेलर्स पर जाती ना, जहाँ मद्रासी, सिंगापुरी, दुबई और लोकल जेवरात की बेशुमार वैरायटी है। हर किस्म के डिजाइन ऑर्डर पर तैयार
کیے جاتے ہیں اور وہ بھی ریزنیبل پرائز پر. بات اب سمجھ میں آئی. زیورات کے لیے صرف ڈار جیولرز. ہاں، ڈار جیولرز صرافہ بازار نانگے کونے پر واقع ہے. پروپرائٹر سلیم زمان ڈار. کانٹیکٹ 0587445402. موبائل 0300-522-4439. FM 93 میر پور لایا آپ کے لیے نئے دلچسپ اور منفرد پروگرام. اب آپ بات کر سکتے ہیں اپنے فیوریٹ اینکرز، RJs اور UK پاکستان کی اہم ہستیوں سے ان موضوعات پہ جو صرف آپ کے تصور میں تھے. فورم 93 with جنید انصاری، جہاں آپ کے علاقے کی نمایاں ہستیوں سے ہوگی جنید انصاری اور آپ سب کی بات چیت، اور وہ دیں گے آپ کے سوالوں کے جواب. میرپور ٹونائٹ میں آپ سنیں گے محبوب کاکڑوی کو. گفتگو کا موضوع ہوں گے وہ معاشرتی مسائل اور سیکیورٹی کے حالات جن سے آپ دو چار ہیں. ساتھ دیں گی ان کا آپ کے پسندیدہ RJs اور ایکسپرٹس. اس کے علاوہ آپ سنیں گے آفات اور تشدد کے متاثرہ افراد کی کہانیاں. ملے گا آپ کو ایک نیا جذبہ ان کی لگن دیکھ کے. دیگر نئے مزیدار پروگرامز اور UK میں بسنے والے بہن بھائیوں کے انٹرویوز کے لیے سنتے رہیے FM 93 میرپور، آپ کا اپنا. سامعین محترم، پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق 7:05 ہوا چاہتے ہیں. یہ FM 93 میرپور کی آواز ہے. آپ پروگرام سن رہے ہیں میرپور ٹونائٹ، اور پروگرام کے دوسرے اور آخری حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اور آج پروگرام میرپور ٹونائٹ کا موضوع ہے جمہوریت اور ہم. اور آج ہمارے پروگرام میرپور ٹونائٹ میں تشریف فرما ہیں ہمارے معزز مہمانان گرامی میں ڈاکٹر محمد مہربان اور جسٹس ریٹائرڈ عبد المجید ملک اور جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب. اور بات ہو رہی ہے جمہوریت اور ہم. یہ موضوع ہے. اگر آپ بھی شامل ہونا چاہیں، لائنیں کھلی ہوئی ہیں اور SMS بھی ہم دیکھ رہے ہیں، شامل کر رہے ہیں پروگرام میں. اگر آپ آنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. فیس بک پر بھی آپ اپنا پیغام ہمیں بھیج سکتے ہیں. اس وقت ہمیں دنیا بھر میں سنا جا رہا ہے اور یہاں لوکلی بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی ہمیں سنا جا رہا ہے. تو کس طرح سنا جا رہا ہے اس پر ہم دوبارہ ہنا آپ کو بتاتی ہیں کہ ہمیں اس وقت دنیا میں کیسے سنا جا رہا ہے اور کس طرح پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. بالکل ہماری اپنی ویب سائٹ کے ذریعے آپ سن رہے ہیں www.fm93mirpur.com پر. اس کے علاوہ فیس بک کے ذریعے بھی آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں www.facebook.com/fm93mirpur پر. اور ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کی مزید کالز اور میسیجز ہم پروگرام میں شامل کریں گے. ایک لائیو کالر ہیں ہمارے ساتھ. جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ کوئی موجود ہے. دیکھتے ہیں کہ کون ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں. شکیل صاحب کاکا ٹاؤن سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم شکیل صاحب. السلام علیکم. غالباً کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے جس کی وجہ سے شکیل صاحب کی کال تھرو نہیں ہو پائی. ہمارے ساتھی کوشش کر رہے ہیں. جو ہی لائن کا مسئلہ حل ہوا تو ہم ضرور شکیل صاحب سے بات کرتے ہیں. دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں. شکیل صاحب کاکا ٹاؤن سے. السلام علیکم شکیل صاحب. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شکیل صاحب. نہیں شکیل نہیں، سردار محمد صابر فاروق کوٹا سے آپ کر رہا ہوں. اچھا سردار صاحب. جی فاروق کوٹا سے بات کر رہے ہیں. کہیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جناب جمہوریت پر آپ بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جی جس طرح یہ 93 کام کر رہا ہے، اگر اس طرح باقی چینل بھی یہ کام کریں تو انشاءاللہ جمہوریت آ سکتی ہے اس ملک میں. جی تو حالت ہے نا ٹی وی پہ. جی جیو اگر دیکھو تو ہمارے لیڈر جن کو لیڈ کرنی چاہیے جمہوریت کو، جی وہ ایک دوسرے کو بے ایمان کرپٹ جھوٹا افرادی سب کچھ کہتے ہیں تو بچے دیکھتے ہیں تو کیسے یہ معاشرہ ہمارا ٹھیک ہوگا؟ ٹھیک ہے. آپ دیکھ رہے ایک بات کہ حضرت عمر کے دور میں ایک آدمی نے انہوں نے گھوڑا لیا اس سے. جی تو ان کا مقدمہ جو لگ گیا نا تو وہ گھوڑا کمزور تھا تو شری کے پاس گئے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جناب فیصلہ دے دیا خلیفے کے خلاف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف. تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کو قاضی بنا دیا پورے ملک کا. اچھا. تو ہمارے لیڈر نہ عدالتوں کو مانتے ہیں نہ ہی یہاں جمہوریت ہے. بس ایسے آئے اور پیسہ خرچ کیا، دگنا بنانے کے لیے آتے ہیں
तो फिर चले जाते हैं। मोहतरम, आपने बात की है कि टीवी जो मुज़ाकरे होते हैं टीवी पर, और उसमें लीडर एक दूसरे को बेईमान, झूठा और वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या कह रहे होते हैं, तो क्या समझते हैं कि ये जमहूरियत का कमाल नहीं है कि इस तरह आपको सब कुछ देखने को, सुनने को और हकीकत जानने का मौका मिल रहा है आपको? सर हकीकत होती नहीं है ना। हाँ, हकीकत नहीं होती। अगर एक दो लीडर अच्छे बैठे हुए हों, अजीब याफ्ता बात करें, ठीक है, तो उसके बजाय एक दूसरे को गालियां दें। बहुत शुक्रिया। मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह करे यहाँ कोई ऐसा खामी नहीं आए जी कि इस मुल्क को थोड़ा सा सीधे रास्ते पे डाल दे, तो ये मुल्क बन जाए। कायदे आज़म के बाद तो हमारा जनाजा निकला हुआ है। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, बहुत शुक्रिया जरा साहब, बहुत शुक्रिया। कोई खामी नहीं आए तो बात बने। मलिक साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, ये जो टीवी मुज़ाकरों की बात की हमारे इस कॉलर ने, उन्होंने कहा जी कि भाई जो लोग मुज़ाकरों में आते हैं वो एक दूसरे को झूठा और न जाने क्या क्या कुछ कह रहे होते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के मुज़ाकरों में हमें अपने पार्टी मंशूर पर बात करनी चाहिए, ना कि इल्ज़ाम तराशी की सियासत करनी चाहिए? हमें इल्ज़ाम तराशी और तनकीद में फ़र्क है। अच्छा, इल्ज़ाम तो इल्ज़ाम होता है और तनकीद जो होती है निशानदेही होती है कि फलां खामी जो है जी वो हो गई, उसे दूर कैसे किया जाना चाहिए जी। तो जमहूरियत की तो खूबी ये है कि तनकीद होती है, ठीक है, और कमज़ोरी की निशानदेही होती है जी। और जहाँ निशानदेही हो फिर उसकी तहकीक करके या बिला तहकीक उसको मानकर उसकी दुरुस्ती करनी चाहिए उसमें जी। लेकिन पाकिस्तान में जो सवाल ये किया गया है वो मैं समझता हूँ कि अवाम में ये तासर ये है कि जितने लोग आते हैं, जब वहाँ एक इल्ज़ाम ये लगता है कि फलां मिनिस्टर जो है उसने इतनी करप्शन की है जी, उसके अकाउंट में इतने करोड़ रुपया चला गया है और उसने वापस भी कर दिया है, तो उसको मिनिस्टर नहीं रहना चाहिए जी। तो जो उस पार्टी का आदमी होता है फिर वो काउंटर इल्ज़ाम लगाता है, चाहिए वो डिफेंड करता है उस करप्शन को जी। उनका पॉइंट जो मैं समझाऊँ वो ये है कि यहाँ करप्शन को डिफेंड किया जाता है मुज़ाकरों में, और ये बात तस्लीम की जाती है कि वाकई करप्शन तो है, लेकिन वो कहते हैं दूसरा भी करप्ट है, तीसरा भी करप्ट है, इससे पहले भी करप्ट थे, तो उसको जस्टिफाई करते हैं। ठीक, यानी कि अगर दूसरा करप्शन करता है तो हमारे लिए भी जायज है। राय साहब, बरतानिया में एक दफा ऐसी हुआ कि जो अंडे हैं इस हवाले से उस वक्त की जो हेल्थ की वजीर थी उन्होंने कोई बयान दे दिया और दूसरे दिन उनको रिजाइन होना पड़ा था जी। क्या पाकिस्तान में भी इतने बड़े इल्जामात लग रहे हैं, इतने बड़े शवाहिद सामने आ रहे हैं, इतनी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई वजीर गया नहीं? क्या ये जमहूरियत का हिस्सा नहीं है? महबूब काकड़ी साहब, वही बात आ जाती है, टॉलरेंस की बात आ जाती है, रवैयों की बात आ जाती है। यकीनन इस तरह की बेशुमार दुनिया के ममालिक में ऐसी मिसालें हैं कि वहाँ अगर कोई वाक़या या हादसा पेश आ जाए तो वहाँ की मिनिस्ट्री और बाद औकात प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट तक रिजाइन कर देते हैं। लेकिन यहाँ आप देख लें हमारे रेलवे का क्या असर है, हमारे PIA का क्या असर है और दीगर अदारों का क्या असर है, लेकिन कुर्सी जो है ना वो यहाँ जिंदा सलामत जो है ना वो कोई छोड़ने के लिए माजरत के साथ तैयार नहीं होता और कोई भी अपनी गलती जो है वो तस्लीम नहीं करता। बहुत बड़ी बहादुरी की बात होती है अपनी गलती तस्लीम करना। तो लेकिन यहाँ जो है ना वो बड़ी मैं समझता हूँ कि अभी हम एक नेशनल स्टेज पे हैं। जमहूरी जो रवैये हैं या कदरें उन्हें फ़रोग देने के लिए मैं समझता हूँ बड़ी इस सोसाइटी को, माशरे को बड़ी एक तवील अभी जंग लड़नी है, तवील जदोजहद करनी है। आपने अपनी गुफ्तगू में पहले कहा था जी कि भाई जब हिंदुस्तान दो हिस्सों में तकसीम हुआ, भारत और पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आए और वहां से जमहूरियत का आगाज हो गया। जब बांग्लादेश बना तो क्या ये जमहूरियत का एक हिस्सा था? असल में उन लोगों को एक अपना हक दिया गया। वो असल में फिर वहां पे यही बात आ जाती है। बेसिकली आप देखें कि वहां जो मुजीबुर रहमान थे उन्होंने मेजॉरिटी हासिल की थी, यहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उनकी मगरबी पाकिस्तान में अक्सरियत थी, लेकिन जो वहाँ भी ये था कि जमहूरी रवैया नहीं अपनाया गया। बंगाली भी जो हैं वो हमारे भाई हैं, वो जो पाकिस्तान के क़याम के लिए सबसे पहले जो तहरीक शुरू हुई वो बांग्लादेश से शुरू हुई थी, वो लोग लीड कर रहे थे, लेकिन यहाँ भी जो है वो गैर जमहूरी रवैये जो हैं वो आड़े आए। इसमें बड़ी लंबी बहस है, उसमें कोई हम बिल्कुल न्यूट्रली बात कर रहे हैं, किसी पे इल्जाम नहीं देते, लेकिन बेसिकली यही था कि अदम बर्दाश्त की वजह से पाकिस्तान टूटा। जी कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं, आप लोग करें 4471 पर। सो आपके मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हमारे साथ रहे नसीम आसिम फ्रॉम
पलंदरी और आप कह रहे हैं कि 93 को भी सुनते हैं आप, और इसके अलावा राजा हबीबुल्लाह खान साहब को आप वेलकम कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जी बहुत अच्छा शो जा रहा है। नवाज मीर हमारे साथ रहे, वाइस प्रेसिडेंट प्रेस क्लब तहसील दीना से, और आप कह रहे हैं कि जमहूरियत को उस वक्त तक कामयाबी नहीं हो सकती जब तक बरादरीइज्म खत्म ना हो जाए तब तक। इसके अलावा महमूद नाज हम राठौर रहे हमारे साथ फावट कोहटा से, डिस्ट्रिक्ट हवेली से। ओके, और आपके मेरी तरफ से आप सबको सलाम, और इसके अलावा आप शो को बहुत ज्यादा पसंद करें, कहते हैं कि हर सैटरडे को 6 to 8 PM मीरपुर टुनाइट में बहुत शौक से सुनता हूँ जी। अच्छा, तो बस कोई और इसके अलावा बिल्कुल और भी मजीद मैसेजेस और कमेंट्स हैं आपके FM 93 मीरपुर की आईडी पर, आप कमेंट्स दे रहे हैं, तो वो भी हम कुछ ही देर में शामिल करेंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरा सवाल बड़ा एक ऐसे करते हैं कि हम दुनिया घूम फिर ली हमने, पाकिस्तान के हालात भी हमने कदर डिस्कस कर लिए हैं, वापस आएंगे उन बातों पर, लेकिन हम अपने घर की आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि हम यहाँ मुख्तलिफ बरादरियों में बैठे हुए हैं। ये जो बरादरीइज्म है, क्या ये भी जमहूरियत का कोई हिस्सा है? देखें, बात फिर वही आ जाती है कि जब आप लोगों को शऊर नहीं देंगे, इदराक नहीं देंगे जमहूरियत का, तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बुनियाद बनती हैं, जैसे उनमें से बरादरी एक है। तो जो हमारे लीडर्स हैं वो इसको एक्सप्लॉइट करते हैं और बरादरी के नाम पे वोट लेते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो हमारे जो लीडर्स हैं उनकी भी है, कि जैसे आपने पहले फरमाया कि वो मंशूर को बुनियाद बनाए, लोगों की बेहतरी, लोगों की तरक्की का प्रोग्राम जो है उसको बुनियाद बनाए, और उस हवाले से लोगों में जाके कन्वेंसिंग करें, उनसे वोट मांगे, ना कि बरादरी के हवाले से जो है वो वोट लिए जाएं। यहाँ में जो आपने मीडिया की बात की, मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। चलें कर लें। कि मैं देख रहा हूँ कि हमारा मीडिया जो है ये शऊर और इदराक के हवाले से ही बात है कि आए दिन हम देखते हैं कि आज़ाद मीडिया जो है हमारा, उस पर रोज़ एक नया तमाशा लगा होता है टीवी टॉक शो की सूरत में। मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। जी हाँ, तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारे जो चैनल्स हैं उन पर एक सियासी थिएटर लगा हुआ है और हर सियासतदान अपनी अपनी अदाकारी जो है वो कर रहा है, लेकिन जो लोगों के हकूक़ की बात है, लोगों की तरक्की की बात है, लोगों की तालीम की बात है, लोगों की सेहत की बात है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी के पास कोई मंशूर है, कोई प्रोग्राम है। और आज़ाद कश्मीर में भी यही हो रहा है। हमारे सियासतदान ज़ाती मफादात जो हैं उनके लिए बरादरीइज्म को इस्तेमाल करते हैं और कर रहे हैं स्टिल, और ये जो है ये जमहूरियत की रूह के मुनाफी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मलिक साहब, ये जो बरादरी या चाचे मामे की जो हम जमहूरियत चला रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, ये इन्हीं राहों पे चल कर क्या हम अपने मुल्क में कोई जमहूरी निज़ाम कायम कर सकते हैं? ये सवाल असल में आपको हबीबुल्लाह खान साहब से करना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ आज़ाद कश्मीर बहुत कम बरादरी का आदमी हूँ, और मैंने इलेक्शन में ये बहुत बड़ा तजर्बा हासिल किया है कि आप देखें कि जब किसी आदमी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा बनता है तो वो अपनी जान बचाने के लिए मुझे बहुत बड़ी फीस भी देता है, और वकील मुझे करता है, किसी अपनी बरादरी के आदमी को वकील नहीं करता है। अच्छा, सियासतदान भी यही करते हैं जी। लेकिन जब वोट का मसला आता है तो वोट के लिए कहते नहीं जी हमारी बरादरी का आदमी नहीं है। तो बरादरी का एलिमेंट जो है असल में, जैसे डॉक्टर साहब ने भी इसकी निशानदेही की है, इसके ऊपर एक कैद लगानी चाहिए, इस्लाह होनी चाहिए इसकी, कि जो उम्मीदवार जो हैं उनका एहतसाब होना चाहिए इस अंदाज में कि एक तो ये पैसा जो खर्च किया जाता है, जितनी कबातें हैं उनमें एक तो पैसा खर्च होता है, और मैं हैरान हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन होता है वो पैसे की हद में करता है लेकिन बाद में तहकीकात नहीं करते हैं। शिकायतें होती हैं लेकिन इंक्वायरी नहीं होती है, पनिशमेंट नहीं होती है, इसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती है। तो इसी में ये बरादरीइज्म जो मसला है ये भी आना चाहिए। और बात सही ये है कि जिस आदमी के पास कोई अपना मेरिट नहीं होता है, एहलियत नहीं होती है, फिर वो मामा चाचा दादा जो है बरादरी का है, बीवी की रिश्तेदारी का मसला है, गाँव का मसला है और इलाके का मसला है। तो जो आप बात हिना ने पहले की थी कि मंशूर जो है इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है असल में इलेक्शन में। मंशूर जो होता है वो आपका जो एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, उसमें एक पेशकश होती है। आप अवाम के सामने एक अपनी पेशकश करते हैं कि अगर आप मुझे वोट देंगे
تو میں آپ کے لیے فلاں اصلاحات کروں گا، فلاں میں فلاں کام کروں گا اس میں. تو عوام پھر اس منشور کو دیکھ کر، اس پیشکش کو دیکھ کر کہ اس پیشکش جو ہے وہ الف امیدوار کی اچھی ہے، بے کی اچھی ہے، جیم کی اچھی ہے، پھر اس کے مطابق فیصلہ کر دیں گے ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ہے منشور بھی جعلی ہوتا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. اور اصل عمل درآمد یہ ہوتا ہے کہ لوٹ کسوٹ، رشوت ستانی اور کنبہ پروری اور نائل لوگوں کی بھرتی اور جناب سارا مسئلہ جو ہے تبادلوں پر آ کر یہاں پر ختم ہوتا ہے. اور جس کا تبادلہ ہوتا ہے اس کی چیخو پکار ہوتی ہے کہ ظلم ہو گیا، جس کے حق میں ہوتا ہے کہتا ہے انصاف ہو گیا. وہ اس کے حق میں اخبار میں بیان دیتا ہے اور بڑے بڑے فوٹو لگتے ہیں اور اشتہار لگتے ہیں پورے صفحے کے. تو یہ ہمارے ہاں اصل میں جمہوریت جو ہے یہ مس یوز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ابیوز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سامعین محترم، اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو بالکل ضرور تشریف لائیں 927059. سامعین محترم، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد الحمید تبسم، ایک صحافی ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم تبسم صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں عبد الحمید تبسم صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ بڑا احسان ہے، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ہمیں ہمارے ساتھ بات کرنے کا. کہیے کہ جمہوریت اور ہم، یہ موضوع ہے ہمارا، اس موضوع پر کیا کہیں گے ہم؟ جی محترم، اگر پاکستان کی موجودہ صورتحال دیکھی جائے، پاکستان کا ماضی دیکھا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کی اس ٹاپک کی جتنی ضرورت آج ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی. جی وجہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان نے جتنی بڑی اچیومنٹس کی ہیں، عالمی سطح پہ جو مقام بنایا ہے، وہ زیادہ تر جمہوری ادوار میں بنایا ہے. اور جب بھی پاکستان کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے یا پاکستان نے جس کی وجہ سے عالمی برادری کی ناراضگی مول لی ہے، وہ دور آمریت رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ موجودہ حکومت نے جتنے مشکل فیصلے کیے ہیں اور جس طرح عالمی برادری کو یہ باور کرایا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کتنی مشکل صورتحال میں ہے اور عالمی برادری کو پاکستان کا کس طرح ساتھ دینا چاہیے. اگر اس وقت جمہوری حکومت نہ ہوتی تو ہمیں شاید ایک فون کال پہ بہت سی باتیں مان لینا پڑتی. اور اس وقت آپ دیکھ لیجیے کہ ایک جمہوری حکومت ہے، خدا کا شکر ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے مسائل حل ہو رہے ہیں. گو کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جمہوریت کی وجہ سے کوئی معاشی استحکام آ جاتا ہے، دودھ کی نہریں بہہ جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک پراؤڈ ملتا ہے، ایک پرائیڈ ملتا ہے قوم کو، اور وہ کہہ سکتی ہے کہ ہم نے ایک جمہوری دور میں سانس لیے ہے اور جمہوری طور پر ہم نے فیصلے کیے ہیں. ہماری جو موجودہ پارلیمنٹ ہے، خواہ وہ قومی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو یا مختلف صوبوں کی یا مختلف علاقوں کی جو اسمبلیاں ہیں، وہاں پہ دیکھ لیجئے کہ جو ارکان اسمبلی ہیں، ارکان سینٹ ہیں، وہ کسی بھی معاملے پہ اپنی رائے کا بھرپور طریقے سے اظہار کرتے ہیں. اگر خدا نخواستہ اس وقت پاکستان پہ کسی عامر کی حکومت ہوتی تو نہ تو میڈیا کو اتنا رول پلے کرنے کا موقع ملتا، نہ تو اپوزیشن کی طرف سے کوئی آواز بلندی اور نہ ہی حکومتوں کو صحیح ٹریک پر چلنے کا موقع ملتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت نہ صرف یہ کہ سیاستدانوں کو بڑی دور اندیشی کا اور بڑے صبر تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بلکہ آنے والی نسل کو بھی بتانا چاہیے کہ جمہوریت کس قدر اہم ہے اور اس سے کیا کیا فوائد ہیں. تو بسم صاحب یہ کہیے کہ آج جو جمہوریت کا رنگ ہمیں دکھایا جا رہا ہے، جو شکل ہمارے سامنے ہے، اسی کو اپنائے رکھنا کیا ہمارے قومی مفاد میں ہے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ محترم یہ ٹرانزیشنل فیز ہے اور جمہوری طور پہ جتنے بھی اس وقت ہمیں مستحکم ممالک نظر آتے ہیں وہ شاید اس سے بھی مشکل صورتحال سے گزرے ہیں. اور اگر ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بڑے بڑے ایشوز پہ ڈسکس کر سکتے ہیں اور اس پہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں یہ جمہوریت کا حسن ہے. لیکن اس وقت پاکستان میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آئیڈیل جمہوریت ہے. بہت سے ایسے شعبے ہیں جہاں سے ابھی پیش رفت کی ضرورت ہے، بہت سے ایسے شعبے ہیں جہاں پہ اصلاحات کی ضرورت ہے. خاص طور پر اداروں کے استحکام کے حوالے سے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت
میڈیا جو رول پلے کر رہا ہے وہ واچ ڈاگ کا صحیح طور پہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے. لیکن ایک چیز جس کی طرف میں ضرور اشارہ کروں گا, وہ صحافی بھی میرا یہ فرض بنتا ہے کہ نیک بھائی جو اپنی خواہشات کو خبر بنا کے پیش کرتے ہیں, میرے خیال میں اس حوالے سے ہمیں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے. جو حقائق ہیں ان کو ضرور سامنے لانا چاہیے. اگر کسی شعبے میں کرپشن ہو رہی ہے, اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اگر کوئی آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, تبسم صاحب جی معافی چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اس وقت ہنا میرے ساتھ ہیں, وہ بھی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں. جی سر, آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جمہوریت کو مضبوط بنیادیں فراہم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوریت کیونکہ ایک طویل پروسیس ہے, ہمارے ہاں ایک سسٹم متعارف کرایا گیا تھا لوکل باڈیز کا, وہ بہت زیادہ اہمیت کا حوالہ ہے, مقامی حکومت جسے کہا جاتا ہے. لیکن اس کے جو لوپ ہولز تھے اس کی وجہ سے اسے وائنڈ اپ کرنا پڑا. میرے خیال میں اگر اس کی جو خامیاں تھیں یا جو اس پہ اعتراضات تھے, اگر اس کو دور کر لیا جائے تو ایک نرسری تیار ہوگی یونین کونسل کی سطح پر, اور وہی لوگ آگے آتے ہیں. اس وقت پاکستان میں وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ہے, اس کی بہترین مثال ہے کہ وہ اس سارے فیزز سے گزر کے آئے ہیں, اور جس طرح وہ تحمل اور بردباری سے فیصلے کر رہے ہیں, میرے خیال میں اگر کوئی ایسا شخص ہوتا جو اتنے صبر و تحمل والا نہ ہوتا تو شاید ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا. اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ضروری ہے وہ یہ عوام کو ایجوکیٹ کرنا, عوام کو یہ بتانا کہ جمہوریت کی کیا اہمیت ہے. صرف یہ نہیں کہ ہم نعرے لگانا شروع کر دیں, بلکہ جمہوریت میں ہمیں نظر آنا چاہیے کہ لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں, ان کی آواز سنی جا رہی ہے. اگر کوئی قدغن لگاتا ہے تو اس قدغن کو دور کرنے کے لیے بھی ادارے بڑے اسٹرانگ ہونے چاہیے, اور اس میں کسی خواہ وہ اقتدار میں ہے خواہ وہ حزب اختلاف میں ہے, اگر سب کے ساتھ انصاف ہوتا ہے تو میرے خیال میں یہ تبسم صاحب جی آخری سوال میرا آپ سے یہ ہوگا, آپ چونکہ ایک صحافی ہیں اور صحافی معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے جو دیکھتا ہے اور بہت کچھ دیکھتا ہے, اس کو مینوان وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے, لکھتا ہے, تو بحیثیت صحافی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کیا امید ہے کہ پاکستان میں کبھی جمہوریت, حقیقی جمہوریت پنپ سکے گی؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ٹرانزیشنل فیز سے ہم گزر رہے ہیں, میرے خیال میں ہم جن ممالک کے میں نے مثال دی ہے, خاص طور پر یورپ اسکینڈینیوین کنٹریز کی یا امریکہ کی, برطانیہ کی, ان کی بڑی طویل تاریخ ہے. انہوں نے بہت سے مسائل کا سامنا کیا. اس کے مقابلے میں ہماری جو سپیڈ ہے, خدا کا فضل ہے کہ بہت بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ اتنا میڈیا اسٹرانگ نہیں تھا. پاکستان میں میڈیا بہت اسٹرانگ ہے, اور اس لیے سیاست دانوں پر بھی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ جن کو ہم عامر کہتے ہیں ان کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ ان کی جو ذمہ داری ہے وہ بڑے آسان طریقے سے پورے کریں, تو اس میں ان کی رسپیکٹ ہے. اس وقت پاکستان میں تمام ادارے اپنی جو ان کی حدود ہے اس میں رہ کر جس طرح ذمہ داری پوری کر رہے ہیں, میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان میں جمہوریت مزید مستحکم ہو. عبدالحمید تبسم صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت FM 93 میرپور کو دیا, بہت شکریہ آپ کا, اللہ نے کے بان. جی, اور ابھی آپ کے فیس بک پر جو کمنٹس آئے ہیں ان کی جانب موو کرتے ہیں. جبیر احمد مغل ہمارے ساتھ رہے, پروگرام کو پسند کر رہے ہیں, بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ شکیل قیوم ہے ہمارے ساتھ, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پروگرام سن کر بہت خوشی ہو رہی ہے, اسپیشلی جو آج کا ٹاپک ہے بہت ہی عمدہ ہے, کیونکہ اس میں نوجوانوں کے لیے, خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے, انہیں آج پتہ چلے گا کہ واقعی میں جمہوریت ہے کیا اور اصل میں اس کا مطلب کیا ہے. اس کے علاوہ آپ نے کہا ہے کہ جمہوریت کو پھیلنے میں ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے چودھری عبد المجید, وہ بہت ہی اہم کردار ادا کر سکیں گے, کیونکہ وہ جمہوریت پسند شخصیت ہیں, سو ان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں. شکیل کاکڑا ٹاؤن سے, شکیل قیوم, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی. ملک صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ ابھی بات ہو رہی تھی تبسم صاحب کے ساتھ, یہ جو جمہوری رویہ ہے اس کو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں, ظاہر ہے اس سے اختلاف بڑھتے ہیں, دوسرے کی بات ہم سنتے نہیں ہیں اور تشدد کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں. کیا نقصانات ہیں آپ کی نظر میں, مزید کیا نقصانات ہیں جمہوریت کو چھوڑنے پہ
اور اس کو نہ اپنانے پر؟ دیکھیں جی کہ ایوب خان نے جو فرینڈز اینڈ ماسٹر کتاب لکھی تھی جی، اس میں اس نے اپنا تصور یہی دیا تھا جو آپ کا سوال ہے کہ میں نے جمہوریت دیکھی، پاکستان کے جو لوگ الیکٹ ہو کر یا اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں سیاستدان، وہ بڑے نالائق ہیں، نااہل ہیں، ان میں ہنر نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، لہذا میں نے لندن کے ایک ہوٹل میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ وہاں پر بادشاہت کام کرنی ہے، اور یہ مارشل لا اصل میں بادشاہت کی ایک قسم تھی. لیکن ایوب خان اب دیکھیں، کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑے بڑے کام جو ہیں جمہوریت میں ہوئے ہیں. ایوب خان ڈکٹیٹر تھا، لیکن اس نے تربیلا ڈیم بھی بنایا، مغلا ڈیم بھی بنایا، اسلام آباد کیپٹل بھی بنایا، اس نے ایک آئین بھی دیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ وہ آئین چلا نہیں ہے. اور جس جمہوریت کی ابھی بات ہو رہی ہے لوکل گورنمنٹ کی، وہ اس نے بھی اپنے زمانے میں بنیادی جمہوریت کا ایک نظام دیا تھا. جی، تو وہ کانسیپٹ جو ہے اس نے یہ دیا کہ ہاں بادشاہت ہونی چاہیے، لیکن یہ دور جو ہے یہ بادشاہت کا نہیں ہے. اس لیے آپ جمہوریت سے ڈیویٹ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو الٹیمیٹلی جانا جمہوریت کی طرف پڑے گا. ٹھیک ہے جی جی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ آپ نے فرمایا تھا اس میں نقصان کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جمہوریت نہیں ہے تو نقصان ہی نقصان ہے. لوگ جو ہیں اس کو کسی اور نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ دنیا جو ہے یہ ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے، یہ اتنی سکڑ گئی ہے کہ جب ترکی میں بہترین جمہوریت چل رہی ہے، ایران آپ کے پڑوس میں ہے، وہاں جمہوریت ایک اس طرح چل رہی ہے. تو جب ایران میں جمہوریت چل رہی ہے، ترکی میں چل رہی ہے، تو پھر یہ پاکستان کے مسلمان کہیں گے کہ پاکستان تو بنا ہی ہے کہ خدا رادیت کے اصول کے اوپر ہے. اگر عوام کی رائے نہ ہوتی، جو آپ فرما رہے ہیں، اگر عوام کی رائے نہ ہوتی کہ ہم نے پاکستان بنانا ہے، اور یہ رائے قبول نہ کی گئی ہوتی کہ پاکستان جو ہے وہ بننا چاہیے، تو پھر پاکستان میں کم از کم ہم نہیں کہہ سکتے کہ جمہوریت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. پاکستان جو ہے اس کا وجود جو ہے وہ ہے جمہوریت کے اصول کے اوپر، جمہوریت کے اصول کے اوپر قائم ہوا ہے. بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ تصدق چودھری اس وقت لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. چودھری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں محبوب کاکڑی صاحب. جی خیریت ہے؟ میری طرف سے کہیے آج کے اس موضوع پر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جو آپ نے مہمان گرامی بلائے ان کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہیے آج کے موضوع پر کیا کہیں گے آپ؟ جی کاکڑی صاحب، میں آج کے موضوع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اچھے ملک کے اندر جہاں ہم ترقی کے خواہاں ہیں، وہاں میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بھی اقدام کرنا ضروری ہے. تو اس کے لیے جو سب سے ضروری بات ہے وہ ایک آزاد الیکشن کمیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک. تو اس پہ مجھے بڑی مایوسی ہوئی ہے کہ جو گزشتہ الیکشن ابھی جسٹ ان کو تھوڑا سا ہوئے ہیں، تو اس میں ہمارے ضلع حویلی کے اندر جو ہے اتنے بڑے پیمانے پہ دہندلی کی گئی کہ اس کی مثال دنیا میں کبھی نہیں ملتی. جی. اس میں جناب خواجہ سعید صاحب. جی آپ کی لائن غالباً ڈراپ ہو گئی ہے. اس وقت عثمان صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں اور غالباً ان کی لائن بھی ڈراپ ہو گئی ہے. معافی چاہتے ہیں سامعین محترم. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت ہمارے اسٹوڈیو گھڑی کے مطابق 7:32 اور 10 سیکنڈ ہوا چاہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 93 میر پر اور پروگرام اس وقت چل رہا ہے میر پر چنائٹ. اور آپ لوگ جوائن کیجئے پلیز، لائیو کالز کر کے شامل ہوں. آج کا ٹاپک اتنا ہی خوبصورت سا ہے، جمہوریت اور ہم. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ 4471 پر SMS کیجئے. FM 93 کی ID پر آپ ہمیں کمنٹ کیجئے. اس کے علاوہ لائیو کال پر آ کر ہم سے بات کر سکتے ہیں، اور کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 927059 اور میرپور کا ایریا کوڈ ہے 05827. رائے صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جو سوال میں نے قدر ملک صاحب سے بھی پوچھ لیا ہے، لیکن آپ بحیثیت صحافی کیا دیکھتے ہیں کہ جس معاشرے میں جمہوریت نہیں ہے وہاں پر کس طرح کے نقصانات ہوتے ہیں؟ لوگ کس طرح کی راہیں اپنانا شروع کر لیتے ہیں؟ جمہوریت کے جہاں جی جمہوریت ایسا ایک راستہ ہے کہ جو ایک انسانیت کے لیے ایک بہتری کی کوئی رائے جو ہے وہ متعین کرتا ہے. جہاں جمہوریت نہیں ہوتی اس کے نقصانات کے حوالے سے آپ نے پوچھا، تو جن ممالک میں آپ دیکھ لیں مارشل لا کے دور میں یہاں پہ جمہوریت نہیں تھی تو اس کے کیا نقصانات ہوئے. اس میں ادارے تباہ کیے گئے. یہ جو بیسیکلی ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے، برادریزم کا بیسیکلی یہ جنرل ضیاء کے دور میں جب مارشل لا لگا، مشرف صاحب کے دور میں تھا، اس سے پہلے ایوب خان صاحب کے دور میں تھا. اس میں یہ ہوا کہ جو سیاسی پارٹیاں تھیں قومی سطح پہ جنہیں وفاق کی علامت سمجھا جاتا تھا، ان میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی. لیڈروں کو کوڑے مارے گئے،
کسی کو سزائے موت دی گئی, کسی کو جلا وطنی پہ مجبور کر دیا گیا. جب وہ نیشنل سطح پہ جو ایک توڑ پھوڑ ہوئی سیاسی جماعتوں میں, اور پھر وہاں جو الیکشن کروائے گئے مارشل اللہ کے دور میں, جو بلدیاتی الیکشن ہوئے, ناظمین کے الیکشن ہوئے, وہ پھر جو برادریوں کے جو لوگ تھے وہ ساجے ماجے تھے مقامی طور پہ, جس کی جہاں پہ جو اکثریت تھی ان لوگوں کو لوکل پاورز جو ہیں وہ دے دی گئی اداروں میں. تو اس سے یہ ہوا کہ ملک مزید تقسیم کی طرف گیا ہے, پارٹیوں میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے, اور جو اس میں جمہوریت کو شدید قسم کے جو ہے وہ نقصانات پہنچے ہیں, اور جس کی سزا ہم اب تک بھگت رہے ہیں, اور یہ مزید کمزور ہوئی ہے جمہوریت. یعنی کہ جمہوریت مزید کمزور ہونے سے مسائل جنم لیتے ہیں. ڈاکٹر محمد مہربان صاحب, جمہوریت جہاں نہ ہو تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر تشدد اور عدم رواداری جنم لیتی ہے؟ بالکل, میں اس حوالے سے یہ کہوں گا جی کہ جمہوریت دراصل یہ اس جستجو کا نام ہے کہ لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر طرز زندگی جو ہے اس کے لیے رائے نکالی جائیں. اور جمہوریت کا مقصد زندگی اور موت کا مقصد نہیں ہے کہ اگر آپ کا مقابلہ ہو گیا ہے اس کو آپ زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیں, ہار اور جیت کا مسئلہ بنا لیں. تو جمہوریت کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل کا حل تلاش کیا جائے اور انہیں بہترین زندگی اور جو ہے اس کے وسائل فراہم کیے جائیں. اب جمہوریت جہاں نہیں ہوگی وہاں کیا ہوگا؟ وہاں یہ ہوگا کہ لوگ تقسیم در تقسیم ہو جائیں گے, اپنے اپنے مفادات کے لیے وہ لڑیں گے, اور امیر اور غریب کے درمیان خلیج جو ہے وہ بڑھتی جائے گی, انصاف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, میرٹ نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی, اور معاشرے میں انتشار پیدا ہوگا, فساد کی بنیاد ہوگی, اور خانہ جنگی تک بھی حالات پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں جو ہے وہ جمہوریت کو اس لیے اپنانا چاہیے کہ یہی قوم کو متحد رکھ سکتی ہے, جمہوریت یہی لوگوں کو انصاف فراہم کر سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب اگر تساں کی اجازت دیو تو میں ذرا اپنی زبان چ گل کرنا سنا لے کہ ایک کرائے وچ جمہوریت کس قدر ضروری ہے. آپ اردو بات کر لیں, پہاڑی چ گل کر لو, جیسا مرضی ہے. دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ گھر میں بھی جمہوریت بہت ضروری ہے. اور جیسے پہلے اس پہ بات ہوئی ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں رواداری, دوسرے کی رائے کا احترام کرنا سکھاتا ہے, دوسرے کا احترام کرنا سکھاتا ہے. تو یہ تو ہماری بنیادی تعلیمات ہیں, اور اگر ہم صرف اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان پہ عمل کریں تو ہمارے خاندانوں کے اندر ایک جمہوری جو کلچر ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے قرآن پاک کا ترجمہ پورا پڑھا ہے. اگر آپ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے سورہ نساء جو ہے وہ پوری پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام جو ہے کتنا جمہوری کلچر ہے اس میں. وہاں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ ایک خاتون کو آپ طلاق دینا چاہتے ہیں, آپ کا گزارا نہیں ہو رہا ہے, تو اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ پہلے آپ کیا کریں. پورا ایک پروسیس ہے کہ آپ اپنے والدین کو, ان کے والدین کو بٹھائیں, صلح کی کوشش کریں, بار بار کوشش کریں, اور اگر وہ نہیں ہوتی تو یہ کہا گیا ہے کہ عورت کو خوش اسلوبی سے رخصت کر دیں اور اس کو اپنے پاس سے بھی کچھ دیں. اچھا, یعنی کہ تساں دسنیوں پہ لگے ہوئے کہ بھائی کرائے وچ ایک زنانی کی بھی جمہوری حق ہونا ہے. بالکل جمہوری حق. رائے صاحب ہے نا آپ سے جی, میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ ہم جمہوریت کے نقصانات اور جو ہمارے ملک میں صورتحال اس پر کافی دیر سے بات کریں. جمہوریت کے فوائد کیا ہیں اور ہماری جو نئی نسل ہے ان کے لیے کتنا ضروری ہے یہ جمہوریت کے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوریت جو ہے اس کا میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ہم پر امید ہیں, بڑے برائٹ چانسز ہیں جمہوریت کے. اس میں فرزند کشمیر جو تھے حضرت علامہ اقبال, انہوں نے بھی کہا تھا کہ وہ بڑے اپنی نوجوان نسل سے جو ہیں وہ پر امید ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں اس کے لیے صرف یہ ہے کہ جو جھوٹے خواب دکھا کر اور بے بنیاد وعدے کر کے زیادہ دیر تک لوگوں کو جو لیڈر ہیں یا وقتی طور پہ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. جمہوریت کے پہیے کو اگر تسلسل کے ساتھ چلنے دیا جائے تو پیسے, علاقے اور برادری جیسے جو غیر جمہوری رویے ہیں ان سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں. جی بالکل ظاہر ہے, اگر جمہوری رویہ اپنایا جائے تو ہم بہت سارے اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ینگ سوشلسٹ ایکٹیوسٹ, اور اس وقت ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. امان تحرین ینگ سوشل ایکٹیوسٹ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. امان تحرین صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی, میں شکر ہوں. میں امان ترین بات کر رہا ہوں. امان ترین, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ ایک
जवान हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपके नजदीक जमहूरियत क्या चीज है? देखिए, जमहूरियत एक सिस्टम का नाम है जी, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट करता है आपके, इट्स अ मोड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, आपके ना सिर्फ मोड ऑफ गवर्नमेंट है बल्कि आपकी एक सोसाइटी की बिहेवियर में भी इफेक्ट करता है। अच्छा, ये बताएं कि अगर एक इस तरह जमहूरी माहौल में लोगों के हकूक दिए जाएं, उनको जो उनके जरूरी हकूक बनते हैं उनको वो हकूक दिए जाएं अगर, तो क्या हम इंतहा पसंदी से बच सकते हैं? बिल्कुल बच सकते हैं। देखिए, आप एक तो नेचुरल सी चीज है, इसी मकसद के हवाले से आप देखते हैं कि दुनिया में काफी आलमी इंटरनेशनल लेवल पे काफी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, इसलिए करती हैं ताकि आपका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें सोसाइटी में आपको सोशल सपोर्ट मिल सके, सिस्टम स्ट्रक्चर और इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप एक सिविलियन को जब राइट देंगे, देखें डेमोक्रेसी इज फॉर पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है, तो जब आप इसकी ट्रू एसेंस को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, आप उसके ह्यूमन राइट्स की साइड पे या सोसाइटी में जो लोगों के हकूक हैं उनको अदा करेंगे, तो क्यों टॉलरेंस आपके यहाँ नहीं बढ़ेगी? अमान तरीन साहब, आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क में जो आज अल्लाह ने करम किया कुछ हालात बेहतर हो गए, ये जो गुज़श्ता दिनों ये पुरतशद्दद कार्रवाइयां हो रही थी, आए रोज धमाके हो रहे थे, ये क्या समझते हैं कि ये जमहूरियत का ना होना या अदम जमहूरियत का रुझान अपनाने इसकी वजह से हो रहा था या कोई और वजह थी शायद? देखिए, इसमें काफी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। इसमें आप इंटरनेशनल फैक्टर्स, इंटरनेशनली भी पॉलिटिकल पॉइंट से भी अगर आप देखा जाए तो आपकी काफी सारी चीजें अफेक्टेड और थीम जिसकी वजह से सारा आपका डेमोक्रेसी को डिरेल किया जा रहा था, ठीक है, और उसमें आप ये नहीं कह सकते कि इनका कोई खास उसका डेमोक्रेसी के फेवर में या उसका अगेंस्ट था, जिसके और भी बाकी अज़ाइम थे जिसकी वजह से ओवरऑल भी आपने देखा कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयां हो रही थी। अब अमान तरीन आप ये बताएं कि आप क्या समझते हैं, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, कि मुल्क में क्या उम्मीद है जमहूरियत के हवाले से? देखिए, जमहूरियत जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो जमहूरियत के लिए जरूरी है कि आपका जमहूरियत का हर जो आपके आर्टिकल के या आपके हर फीचर को आप एक्टिव करें, जिसकी बिना पर आप देखते हैं कि आपकी सोसाइटी में खुशहाली और बेहतरी आ सकती है, टॉलरेंस और पीस आ सकती है। मैंने कहा था जी कि मेरा ये आखिरी सवाल है, लेकिन एक और सवाल मेरे जहन में आ गया है, नौजवानों में जमहूरी रवैया अपनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जमहूरियत आपकी सोसाइटी में इतना होती है कि आपकी बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट होती है। जब आप बच्चा एक छोटा है, ठीक है, जी, उसको आप टॉलरेंस और उसको आप उसके अगर आपने वाकई में जमहूरियत लानी है मुल्क के अंदर, जी, तो आपको ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। ग्रास रूट लेवल पे आप बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि मुतवस्सित तबके वगैरह की आप बात करें, ठीक है, वो भी जरूरी है, लेकिन आपके एक सोशल बिहेवियर में वो जमहूरियत जरूरी है। ठीक है, अमान तरीन साहब, आपने FM 93 मीरपुर के साथ बात की, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये थे अमान तरीन, एक नौजवान सोशल एक्टिविस्ट, उनसे बात हो रही थी। मगर साहब, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि आज हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त हमने अपना रखा है, एक ऐसा रवैया अपना रखा है जिसकी वजह से माशरे में बहुत सारी खराबियां आ रही हैं। और जैसे मैंने पहले अपने कॉलर से बात की थी जी कि अगर हम दूसरों के हकूक उनको दें तो हम अपने माशरे में जो पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ होती हैं और मुतशद्दद हम एक रवैया अपना लेते हैं, हम इनसे बच सकते हैं ना? बिल्कुल बच सकते हैं। तो इसकी क्या वजह है कि इस रास्ते में रुकावटें क्या है, क्यों हम ऐसा रवैया नहीं अपना रहे हैं? पहली बात तो ये है कि ये देखना पड़ेगा कि ये वजूहात हैं क्या इसकी, ये पैदा क्यों हुई है। तो इसमें जो मेरा अपना स्टडी जो है वो ये है कि जब से हमारे यहाँ दौलत की नुमाइश ज़्यादा शुरू हुई है जी, और ये हमारा माशरा जो है इसमें मिडिल क्लास आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो रही है जी, और दो क्लासें जो हैं, दो तबकात जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। एक बहुत अमीर जी, अमीर से अमीर तर बन रहा है और दूसरा गरीब से गरीब तरीन हो रहा है जी। इसका नफ्सियाती एक असर पड़ता है जी। जब आपके पड़ोस में एक आदमी के घर में टेलीविजन वहाँ लगा हुआ लेटेस्ट मॉडल का और आपके घर में टेलीविजन नहीं है, तो आपके बच्चे जो हैं जी जी, उनके अंदर ये एहसास पैदा होगा हमारे घर में टीवी क्यों नहीं है जी जी। फिर वो लामहला बाप से भी सवाल करेंगे, माम से भी सवाल करेंगे जी जी। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि हमारे यहाँ दौलत की नुमाइश और ये जो रेस लग गई है, एक मसलन देखें, एक आदमी जो है उसकी कितनी जरूरत होती है जी घर का अखराजात लाने के लिए, लेकिन उसे कनायत नहीं है, ठीक है, वो कहता है और दौलत आनी चाहिए, फिर जायज के चक्कर में, फिर जहाँ डबल से फिर जायज से नाजायज जी जी जी, और फिर जो नाजायज से ऊपर और नाजायज आता है
उसको चेक कोई नहीं करता। ठीक, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरशद राठौर। प्रोफेसर अरशद राठौर साहब से बात करते हैं। प्रोफेसर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम हुजूर, क्या हाल है, आप ठीक हैं? जी अल्लाह करम। प्रोफेसर साहब आप ठीक हैं? कुछ अच्छे से जनाब आपके प्रोग्राम सुन रहे हैं हम सारे FM 93। आपकी मोहब्बत है। आज का मौजू बड़ा प्यारा है, जमहूरियत और हम। हाँ जी, ये बहुत अच्छा मौजू है। अच्छा ये कहिए, आप चूंकि एक उस्ताद हैं, नौजवानों में हम किस तरह ये जमहूरी सोच अब उनमें पनप सकती है, किस तरह उनको में सोच दे सकते हैं उनको? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पहले हमें जमहूरियत को दुरुस्त करना चाहिए ना जी। लेकिन जब हम गंदम काश्त करते हैं या मकई काश्त करते हैं, पहले जमीन उसके लिए जी बनाते हैं जी। आप देखें, इंसाफ से ये बात करें कि जो हम पाकिस्तान में रहते हैं, आज़ाद कश्मीर में रहते हैं, जो जमहूरी है, जमहूरियत यहाँ पे है, क्या आप मुतमिन हैं इससे? जी, इत्मीनान नहीं है। मैं उसकी बुनियादी वजह ये है कि जमहूरियत उस मुल्क के लिए जरूरी है जहाँ पे 100% खानगी की तरह हो। मुझे अफसोस है प्रोफेसर अरशद राठौर साहब, क्वालिटी इंतहाई खराब है जिसकी वजह से हमें ये लाइन काटनी पड़ रही है। माफी चाहते हैं समय मोहतरम। बात हो रही थी राय साहब, आप हमें ये बताएं कि हम अपने मुआशरे में जमहूरी सोच किस तरह हम उसको डेवलप कर सकते हैं? जमहूरी सोच को डेवलप करने के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ी इंतहाई ठोस बुनियादों पे काम करने की जरूरत है। आगे गैर जमहूरी रवैयों की वजह से देखें हमने क्या नुकसान किया है जी। कलाशनकोव कल्चर आया जी, वो गैर जमहूरी दौर था। मार्शल लॉ का दौर था। इरवाइन कल्चर आया, वो गैर जमहूरी दौर में आया। इंतहा पसंदी का जो कल्चर जो हमारे यहाँ जिसने फरोग पाया वो गैर जमहूरी दौर में हुआ। इवन 16 दिसंबर 1971 में जब पाकिस्तान 2 लाख हुआ, उस वक्त भी यहाँ पे जमहूरियत नहीं थी। आप देखेंगे इसके कितने बड़े नुकसान आते हैं। तो इसके फरोग के लिए यही है जी कि सबसे पहले तो ये बात है कि जो वालिदैन हैं इनिशियल स्टेज पे, जिस तरह के शुरू में आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि वालदा जो होती है, माँ जो होती है, वो पहली दरसगाह होती है जी, जो कि यहाँ हमारे माशरे में बच्चियों की तालीम पे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, उसे इग्नोर किया जाता है। इसाज़ा जो है इसमें वालिद और वालदा दोनों वो बच्चे को वक़्त दें, उसकी तरबियत करें, तालीम को आम किया जाए, गुर्बत का यहाँ से खात्मा किया जाए। और जो यहाँ आज़ाद कश्मीर में बरादरीज़म के 360 बुत हैं कायम, उन बुतों को तोड़ने की ज़रूरत है। जो बुनियादी जमहूरियतें हैं, जो 1992 से ये निज़ाम बिल्कुल मुअत्तल चला आ रहा है, दोबारा इलेक्शन नहीं हुआ, मैं समझता हूँ उस निज़ाम की बहाली की ज़रूरत है। कॉलेज यूनियन जो हैं उन पे अरसा से पाबंदी है, वो तुलबा जो हैं वो वहाँ से एक बात बहुत प्यारी बात की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल बासित, उनसे बात करते हैं। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर अब्दुल बासित साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त निकाला हमारे साथ बात करने के लिए। आप चूंकि एक उस्ताद हैं और शोबा तदरीस से आपका ताल्लुक है, ये कहिए सर कि आज हम अपने मुआशरे में जमहूरी सोच को किस तरह परवान चढ़ा सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं अर्ज ये करूं कि जमहूरियत एक रवैया होता है और इस रवैये को पनपने में खासा वक्त दरकार होता है। और जमहूरी रवैया बर्दाश्त का रवैया होता है। जमहूरी रवैया मुशावरत के साथ बात को आगे बढ़ाने का रवैया होता है। जमहूरियत के को मैं इस तरह से बयान करूंगा क्योंकि ये लोगों की हुकूमत होती है, लोगों के जरिए से होती है और लोगों के ज़राए के यानी राय के एहतराम में होती है, लिहाजा मसाइल से आगाह होती है जमहूरियत। जमहूरियत को सही तरीके से पनपने के लिए खास साजगार माहौल चाहिए होता है और ये ग्रेजुअली आता है। और जैसे आज पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी हुकूमत है, वो लोगों के जज्बात को समझ रही है और मसाइल जो पिछले 63 साल के हैं, उन 63 साल के मसाइल को हल करने में कुछ वक्त दरकार होता है। और ये अगर प्रोसेस चलता रहे जमहूरियत का और इसमें डिसरप्शंस ना आए तो इसके समारात ज्यादा आसानी से और अच्छे तरीके से हमारे सामने आ सकते हैं। जी प्रोफेसर साहब, ये कहिए कि जमहूरी रवैया ना अपनाने से जो हमारे अंदर पुरतशद्दद कार्रवाइयां हो रही हैं हमारे माशरे में, क्या समझते हैं कि अगर हम जमहूरी रवैया अपना लें, ये सोच अपना लें, तो क्या हम इन हादसात से बच सकते हैं? जी मैं आपको अर्ज करूं कि मैंने पहले भी यही गोश गुजार किया कि जमहूरी रवैया को अपनाना यकीनन बहुत सारे मसाइल से हमें छुटकारा दिला सकता है। और
जमहूरियत को टाइम देने की जरूरत होती है। अगर हम अपनी पिछली 63 साल की जिंदगी देखें, जो आज हमें मसाइल नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ नौयत के, जिसमें सिक्योरिटी के मसाइल भी उसका हिस्सा हैं, ये मसाइल दरअसल जो अवामी हुकूमत के ना होने और एक आमिराना तर्ज हुकूमत की का इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम जमहूरी रवैये को अपनाएं, हमारे तमाम सिविल सोसाइटी अपनाए, हमारे इंडिविजुअल्स अपनाए, हमारे तमाम इदारे अपनाए, तो बहुत सारे मसाइल को हम हल करने की पोजीशन में होते हैं। और जैसे कि कहा जा सकता है कि एक बहुत खराब जमहूरियत भी एक बहुत अच्छी आमरीत से बहुत बेहतर होती है। मैं तो इसी राय का हामिल। प्रोफेसर अब्दुल बासित साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है, वरना आपके साथ और बहुत सारी बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बात की। अल्लाह ने के बाद ये थे प्रोफेसर अब्दुल बासित। काश हमारे पास वक्त होता और बहुत सारी बातें करते। अब चूंकि समय मोहतरम हमारा प्रोग्राम आखिरी मरहल में दाखिल हो रहा है, चंद लम्हों के बाद, थोड़ी देर के बाद हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, लिहाजा हम अपने जो स्टूडियो में मौजूद मेहमान हैं उनसे हम बात करते हैं। मलिक साहब, आप हमें ये बताएं कि बड़े मुख्तसर से वक्त में क्या फायदे हैं, जरा हमें मजीद एक दफा फिर हम उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। जमहूरियत जो है जी, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अवाम जो हैं वो अपने तमाम मामलात जो कौमी होते हैं, मुल्की होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन जो है वो एक तो अवाम को तरबियत देती है, फिर उनको अपने मसाइल समझाने की तरगीब देती है, और तमाम अमूर जो होते हैं जिसको आप हुकूमती अमूर कहते हैं उसमें अवाम की पार्टिसिपेशन जो है एक्टिवली होती है। उससे जिम्मेदारी बढ़ती है। जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो उसमें जो लोगों के हकूक होते हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ भी उसमें शामिल होता है, उसमें आज़ादियाँ भी शामिल होती हैं, उसमें तामीर और तरक्की भी होती है। तो इसलिए जमहूरी निज़ाम जो होता है उसमें अवाम के तमाम शोबे जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें मुल्क और कौम जो है वो तरक्की करती है और कौमें जो हैं आगे बढ़ती हैं। जितनी भी दुनिया में सब कौमें जो हैं इस वक्त अरूज पर हैं, अगर आप उनको देखें तो उसमें अवाम की पार्टिसिपेशन है। और अवाम की पार्टिसिपेशन में ये होता है कि जहां भी टैलेंट है, जहां भी हुनर है अवाम में, वो हुनर जो है कौम के मामलात में इस्तेमाल होता है। क्या आप पर उम्मीद हैं कि हमारे मुल्क में ये जमहूरियत? मैं बहुत पर उम्मीद हूँ और मैं तो इस चीज का हामी हूँ कि ये मुल्क जो है ये इतना अच्छा मुल्क है, इसमें जो लोग हैं इतने अच्छे लोग हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इस मुल्क में जो सबसे बड़ा मसला है वो सियासी क़यादत का है। इस मुल्क में सियासी क़यादत जो है उसका फुकदान है। डॉक्टर साहब, अपने हम इस सोच को, इस रवैये को अपनाने के लिए इब्तिदा कहाँ से करें? जमहूरी सोच, जमहूरी रवैया। मेरा ख्याल है जी कि सबसे पहले तालीमी इदारों के अंदर जी हमें जो है वो बच्चों को जमहूरी रवैयों की तरबियत देनी चाहिए जी। फिर घरों के अंदर जो है वो जमहूरी कल्चर को फ़रोग देना चाहिए जी। इदारों के अंदर जी फ़रोग देना चाहिए। और ये तो तालीम और तरबियत है, इसके अलावा हमें प्रोसेस जो है वो जारी रखना चाहिए जैसे लोकल बॉडीज़ का है। और मैं एक ये भी यहाँ पर गुजारिश करूँगा कि जो हमारी सियासी पार्टीज़ हैं उनके अंदर भी एक प्रोसेस होना चाहिए कि अहले इल्म जो है वो लीडर हों, दयानतदार लोग जो है वो लीडर हों, और ईमानदार लोग जो हैं उनको प्रमोट किया जाए। तो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी एक जमहूरी प्रोसेस जो है वो अभी तक नहीं है, वो होना चाहिए। ठीक है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारी आर्मी को इक़्तिदार से दूर रहना चाहिए। ठीक है। और फौजी हजरात को सियासत में नहीं आना चाहिए, उनका माइंड सेट और होता है। बहुत शुक्रिया राय साहब। यही सवाल मेरा आपसे है कि हम इन रवैयों को शुरू करने के लिए आगाज कहाँ से करें? मुख्तसर सा जवाब। ये आगाज जी जिस तरह एक रियासत या जो मुल्क ने घर की तरह होता है, इसी तरह हमें इसका आगाज जो है वो अपने घर से करना होगा जी। हर शख्स जो है अगर अपने घर से और अपनी ज़ात की जब इस्लाह करेगा तो मैं समझता हूँ कि वो जो 18 करोड़ अवाम है ना, जब वो सारे दुरुस्त हो जाएंगे तो मुल्क जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। जमहूरियत का आगाज अपने घर से करना चाहिए। सरबराह को चाहिए कि अपने अहले खाना को वो जमहूरी हकूक दे, उनको बात करने का हक दे जी। उनको एक सोच रखने के हक दे उसको। जिस तरह हम अपने घर के सहन के सामने ना कूड़ा फेंकना छोड़ देना जी जी, तो हर कोई अगर पूरे मोहल्ले में या शहर में या मुल्क में इस तरह करे तो पूरा शहर और मुल्क साफ हो जाता है। इसी तरह जब ये जमहूरी रवायों का इतलाक हम अपने घर से करेंगे, सियासतदान जो है वो अपनी सियासी जमातों से करेंगे, तो मैं समझता हूँ इस मुस्बत सोच को फरोग देकर हम जो है
وہ ایک اچھی تبدیلی لا سکتے ہیں. اور بڑا یہاں پہ پوٹینشیل ہے, جس طرح ملک صاحب نے بات کی, یہاں پہ صرف لیک آف لیڈرشپ ہے. ہمارے 60% جو ہے مجموعی آبادی کا نوجوانوں پر مشتمل ہے ہماری آبادی, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. بڑی یہاں پہ وائڈ اسکوپ ہے جمہوریت کے لیے, لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ لیڈروں کے چناؤ میں اور جو جمہوری رویے ہیں انہیں فروغ دے کے ہم جو ہے آخری بات ہم چیف آف آرمی سٹاف کی بات کرتے ہیں, جنہوں نے پچھلے دنوں ایک خطاب میں کہا تھا جی کہ عوامی سپورٹ کے ساتھ وہ جو آپریشن کریں گے اس ٹیررزم کے خلاف, ٹیررسٹ کے خلاف, دہشت گردوں کے خلاف, وہ یقیناً ایک کامیاب آپریشن ہوگا اور مضبوط ہوگا اور بہتر ہوگا. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں اتفاق اس لیے کرتا ہوں کہ جو کسی ملک کی فوج ہوتی ہے, بالخصوص آزاد ملک کی جو فوج ہوتی ہے, تا وقت کہ اس ملک کے عوام اس کی پشت پر نہ ہوں, جی اس فوج کو کہیں کامیابی ہو سکتی نہیں ہے. فوج اس صورت میں اپنے گول اچیو کر سکتی ہے اگر اچیو کر سکتی ہے جب عوام کے. پاکستان کی فوج جو ہے اس نے جب بھی مشکل کا وقت ہے پورے عوام نے اس کا ساتھ دیا ہے, یہی وجہ ہے کہ وہ سرخرو ہوئی ہے. جی بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. ڈاکٹر محمد مہربان صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا, جسٹس ریٹائرڈ عبدالمجید ملک صاحب آپ نے وقت دیا ہمیں, اور راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ تینوں صاحبان کا. اور سامعین محترم اب اس وقت ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق 7:54 ہوا چاہتے ہیں. کوئی میسج ہے نا؟ جی بالکل, ایک دو میسیجز اور مزید شامل کر لیتے پروگرام میں. اظہر حنیف چودھری ہمارے ساتھ رہے, آپ نے فیس بک پر کمنٹ کیا تھا اور بہت زیادہ پروگرام کو پسند کرے تھے, بہت اپریشیٹ کرے تھے, بہت بہت شکریہ. اسی طرح سے عرفان ہمارے ساتھ جہلم سے رہے ہیں. عرفان آپ کا بھی بہت شکریہ, کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے پروگرام اور اسپیشلی 93 نے جو کاوش کی ہے یہ آگے بھی اسی طرح کنٹینیو رہنی چاہیے. سامعین محترم, اس سے پہلے کہ میں اپنے آخری پروگرام کے آخری حصے میں چند اور باتیں آپ سے کروں, جو ابھی بات ہوئی پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز کیانی صاحب کی, انہوں نے خطاب میں کہا تھا کہ پاکستان آرمی کنسیڈرز پیپلز سپورٹ وائٹل فار اٹس آپریشنز اگینسٹ ٹیررسٹ اینڈ بلیوز دیٹ اونلی دی پیپل آف پاکستان کین ڈیٹرمن دی نیشنل انٹرسٹ اینڈ آرمیز رول ان دیئر اچیومنٹ. سامعین محترم, مجھے اس کے علاوہ یہ بھی کہنا ہے کہ جمہوریت سے ملک کا تحفظ ہوتا ہے, نظریات کو تقدس ملتا ہے, ترقی ملتی ہے, امن اور رواداری کی فضا قائم ہوتی ہے, اور جرائم اور تشدد کا مقابلہ صرف جمہوری رویوں کو اپنا کر ہی ہم کر سکتے ہیں مقابلہ. اور جمہوریت عوام میں اور عوامی نمائندوں میں ذمہ داری کا عنصر بڑھاتی ہے, ذمہ داری کا احساس ان کے اندر بڑھتا ہے. جمہوریت ایسا نظام دیتی ہے جہاں مثبت تبدیلی کو اسلحے کے بجائے بات چیت سے ممکن بنایا جا سکتا ہے. اور جمہوریت سے, جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا, جمہوریت سے ملک میں ترقی ہوتی ہے. ملک کے نظام کو چلانے کا فلسفی میں آج فلسفہ ہے, ملک کے نظام کو چلانے کا جو فلسفہ ہے, اس میں جدید جمہوریت کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے. اس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا, ایک دوسرے کو سننا اور ایک دوسرے کے جذبات خیالات کا احترام کرنا, یہی جمہوریت ہے. اور دوسروں کے جو جمہوریت اکثریت کا فیصلہ ہے اس کو ماننا, یہی جمہوریت ہے. سامنے محترم, اگر ہم نے یہ رویے اپنانے ہیں تو اس کی ابتدا یقیناً ہمیں اپنے آپ سے کرنی پڑے گی, اپنے گھر سے کرنی پڑے گی, اپنے محلے سے کرنی پڑے گی. اپنے محلے کی مسجد میں جو نظام ہے, سسٹم ہے, وہاں سے ہم نے اس کی ابتدا کرنی ہوگی. تب جا کے ہم اس کو پھیلاتے ملک کی سطح پر, قومی سطح پر ہم پھیلا سکتے ہیں, اور پھر آخر میں پوری دنیا میں یہ چیز پھیل سکتی ہے. آج مختلف جگہوں پر جو جمہوریت کا جو فلسفہ ہے اور جمہوریت کی جو بات ہے, جمہوریت جو ہے اس کی اپنی ایک تشریح, اپنی اس کی توضیح کی جا رہی ہے, اپنے مطلب کے معنی پہنائے جا رہے ہیں. بہرحال جمہوریت وہی ہے جس کا پہلے ہم نے ذکر کیا, اور ہمارا مذہب, ہمارا دین اسلام ہمیں جمہوریت کا درس دیتا ہے کہ دوسروں کی بات سنو اور دوسروں کے جذبات کی قدر کرو, دوسروں کے خیالات کا احترام کرو, تب جا کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ہم اپنے کمیونٹی کے اندر, اپنے معاشرے کے اندر رواداری, محبت, پیار اور خلوص ہم یہ فضا قائم کر سکتے ہیں. سامعین محترم, اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی جمہوریت نصیب کرے اور اس کے جو پھل ہیں وہ ہم سب اس سے مستفید ہوں. بالکل انشاءاللہ, اور یہ جو آپ نے دعا کی ہے ضرور قبول ہو گیا. سامعین محترم, اس کے ساتھ ہی مجھے اور ہنا کو اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے, اور اس دوران اگر آپ کے ذہن میں کوئی موضوع ہو, کوئی ٹاپک ہو جس پر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میر پٹو نائٹ میں بات کریں, تو 927059927069 پر آپ ڈائل کر کے جہاں کوئی بھی ساتھی موجود ہو اس پر آپ وہ موضوع دے سکتے ہیں. اپنا کانٹیکٹ نمبر چھوڑ دیجیے, ہم آپ سے بات کر لیں گے تاکہ اس موضوع پر مزید بات کی
जा सके। तो जरूर हम आपके मौजू पर अगर वो काबिल अमल हुआ तो जरूर हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और उस पर बात करेंगे। तो मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। FM 93 मीर पर जिंदाबाद।